बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली मुस्लिम प्रोग्राम इवनिंग आवर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज 17 जून है, 6 ज़िलक़ाद है और जुमेरात का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुमीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिस होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है, मगर चूंकि अशर करामत चल रहा है तो इसमें जो है वो आज का हमारा मौजू अपने जो हमारे करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स होते हैं उनसे हट के रहेगा। आज हम बात करेंगे, हमारा मौजू रहेगा हजरत बीबी मासूमा क़ुम सल्लल्लाहु अलैहा से इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम तक, यानी कि इन दो शख्सियात का जो जिक्र है तारीख ने, इस हवाले से क्या कुछ लिखा, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का जो दौर था उसके सियासी हालात क्या थे, किस कदर उसके अंदर जो एक नजरियाती तौर पर क्या क्या इनहराफात थे, तमाम चीजों को देखेंगे। जनाब मासूम क़ुम सल्लल्लाहु अलैहा ने क्यों सफर किया, उसका फलसफा क्या था, क्या वजूहात बनी, क्यों आप मदीने से तशरीफ लाई फारस की तरफ, इन तमाम चीजों को आज के प्रोग्राम में इंशाल्लाह शामिल किया जाएगा और लाइव कॉल्स भी खोली जाएंगी और आपको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा। इस बेहतरीन मौजू के ऊपर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मेहमान गिरामी मौजूद हैं। हमें हमें ज्वाइन कर रहे हैं मौलाना सैयद फरहान रजा हिदायती साहब क़ुम अल मुक़द्दसा से, और अभी थोड़ी देर में हमारे साथ शामिल होंगे मौलाना मिर्जा अस्करी साहब कुवैत सिटी से। फरहान साहब आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जिस तरह से अभी हमने आपकी खिदमत में और अपने नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ किया कि हमारा आज का मौजू हज़रत मासूमा क़ुम सल्लल्लाहु अलैहा से इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम तक, ये हमारा मौजू है। और इन दो शख्सियात का जो सियासी उस ज़माने का माहौल था, उस ज़माने में जो तारीख़ी हक़ाइक़ थे, जो मुनाज़रे हुए, जो मौज़ात हुए, उन तमाम चीज़ों को पूरी कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम के वक़्त में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तारीख़ी हक़ाइक़ को, ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात को, जो है एक ऑथेंटिक मालूमात को आपकी खिदमत आलिया तक मुंतकिल किया जाए। क़िबला, बीबी के सफ़र का जो फ़लसफ़ा था, वो क्यों आपने जो है वो मदीने से हिजरत की, वजह क्या थी, क्या ज़रूरत पड़ी थी? अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। आपकी और तमाम नाज़रीन की खिदमत में अशराए करामत की मुबारकबाद पेश करता हूँ जज़ाकल्लाह। और ये दुआ करता हूँ कि हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा लुत्फ़ो करामत अहले बैत से वाबस्ता रहे। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। बहुत अहम सवाल है और इसकी तरफ इशारा करना चाहूँगा। देखिए, आम तौर पर जो बयान किया जाता है, उलमा बयान करते हैं कि बीबी अपने भाई के फ़िराक़ में मदीने से खुरासान के लिए रवाना हुई। ये ठीक है, अपनी जगह एक दलील हो सकती है बीबी के सफ़र की, लेकिन तन्हा इसी एक दलील पर इक्तिफ़ा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मासूम और मुअज़्ज़ज़ हस्तियाँ जब सफ़र करती हैं तो उनके सफ़र के बहुत से अहदाफ व मक़ासिद होते हैं। अगर मैं बीबी के सफ़र के अहदाफ व मक़ासिद को एक जुमले में बयान करना चाहूँ तो वो सुभान ये अल्लाह। जुमला है कि बीबी मदीने से सन 201 हिजरी में खुरासान के लिए रवाना हुई, मुदाफ़े विलायत और इमामत बनकर। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीबी देखिए, जब सन 200 हिजरी में मामून ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को मदीने से जबरन बुलवाया खुरासान, जिसके दो मकसद हैं। पहला ये कि वो अपने इस अमल के ज़रिए इमाम को अपनी नज़ारत में रखना चाहता था,
صحیح. دوسرا شیعوں کے دل میں اپنے خلوص کو جگہ دینا چاہتا تھا، یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ میں شیعوں اور شیعوں کے امام کے لیے مخلص ہوں. صحیح. سیاسی چال تھی اس کی. لیکن جی اس کی یہ سازش تھی امام کو بلانے کے پیچھے. اور جب امام علیہ السلام مدینے سے نکلے ہیں تو امام علیہ السلام نے واضح کر دیا تھا کہ اب میں جو نکل رہا ہوں، جو میرا سفر ہے، اب میں واپس پلٹ کر نہیں آؤں گا. صحیح. اور امام نے یہاں تک کہا کہ میرے اوپر گریا کرو، مجھ پر رو، میں پلٹ کر آنے والا نہیں ہوں. تو بی بی نے کب سفر اختیار کیا خراسان کے لیے؟ 201 ہجری میں. امام 200 ہجری میں روانہ ہو گئے خراسان کے لیے. تو جب تک بی بی مدینے میں رہیں، لوگوں کو ولایت اور امامت سے آشنا کرتی رہیں. مقصد ولایت، اہداف امامت سے بی بی لوگوں کو آشنا کرتی رہیں اور بتاتی رہیں کہ دیکھو یہ ولایت اور امامت ایک نظام ہے، اگر اس نظام کے تحت زندگی بسر کرے گا انسان تو یقیناً اپنے ہدف اصلی سے ہٹ نہیں سکتا. بے شک. اور جب تک مدینے میں رہیں امامت کا دفاع کرتی رہیں، ولایت کا دفاع کرتی رہیں. اور دیکھیے مامون کی جب امام کو مامون نے بلوایا مدینے سے تو اس کی یہ کوشش تھی کہ امام کو ایسے راستوں سے خراسان لایا جائے کہ جو علاقے، جو راستے، جو شہر شیعہ نشین نہیں ہیں، کم ہیں یا نہیں ہیں. اور بی بی نے جو اپنے سفر کے لیے جن راستوں کا انتخاب، دیکھیے یہاں بی بی نے کس سیاست سے کام لیا ہے. بی بی نے جس سفر کے لیے جن راستوں کا انتخاب کیا ہے وہ ان راستوں کا انتخاب کیا، ان علاقوں کا انتخاب کیا جو شیعہ نشین ہے، جہاں محبین اہل بیت علیہ السلام کثرت سے پائے جاتے ہیں. اور بی بی ان علاقوں سے، ان شہروں سے ہوتے ہوئے اور امامت اور ولایت کا دفاع کرتے ہوئے جب ساوا پہنچی ہیں تو بی بی کے قافلے پر حملہ ہوا، شہید کر دیا گیا بی بی کے قافلے والوں کو. پھر بی بی وہاں پوچھا کہ قم کتنی دور ہے یہاں سے، کیونکہ بی بی نے پہلے سے سن رکھا تھا قم کے بارے میں، پتہ تھا، جانتی تھی بی بی. پھر بی بی وہاں سے قم تشریف لائیں. یعنی امامت کا دفاع اور ولایت کا دفاع کرتے ہوئے بی بی قم مقدس تشریف لائیں اور کچھ ایام زندہ رہیں اور پھر بی بی نے داعی اجل کو لبیک کہہ دیا. تو اگر ایک جملے میں بی بی کے سفر کے مقصد کو سمیٹوں تو وہ یہ ہوگا کہ بی بی نے اپنے سفر کا آغاز کیا امامت اور ولایت کے دفاع کے لیے اور نظام ولایت اور امامت کو بچانے کے لیے. اچھا، اب یہی وہ چیز ہے جس کی کڑیاں جا کر غدیر سے مل جاتی ہیں. جس طرح سے آپ اس کو میں بالکل اور آسان الفاظ میں یعنی اور اس میں سے اگر نقطے نکالوں، یعنی کہ ایک سسٹم کا ایک دفاع کیا جا رہا ہے، وہی اسی الہی سسٹم کا، اسی الہی نظام کا، جس کو ہم دیکھیں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس الہی نظام کا احیاء کیا، جس کو آپ فرما کے گئے کہ غدیر میں جس کا اعلان 1.25 لاکھ حاجیوں کے سامنے ہوا، جناب زہرا سلام اللہ علیہ جس نظام کو بچانے کی خاطر اول مظلومہ شہیدہ قرار پائیں، وہی بین وہی سطور اور وہی خط ہے جو جناب معصومہ لے کر آگے چل رہی ہے. اس پر میں بھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا، پھر اس کے اوپر مزید گفتگو ہوگی. قبلہ مولانا مرزا عسکری صاحب ہمارے ساتھ کویت سے شامل ہو چکے ہیں. قبلہ آپ کی بھی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں اور مولانا محترم کی خدمت میں بھی ہمارا عرض سلام ہے اور بارگاہ خدا میں دعا ہے خدا آپ کی خواہشوں کو قبول فرمائے انشاءاللہ.
جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ قبلہ۔ امام علی رضا ارواح الفدا کا جو زمانہ ہے وہ اس میں ہم تاریخ میں جب دیکھتے ہیں تو کافی نظریاتی طور پر انحراف پھیلانے کی دشمن کوشش کرتا رہا، کیونکہ وہ تلوار سے بھی جو ہے وہ حق کو دبانے کی کوشش کر کے ناکام ہوتا ہوا دیکھ چکا تھا اپنے کو، تمام حربے استعمال کر لیے تھے۔ یہ آخری حربہ ایک اور رہ گیا تھا کہ کسی حوالے سے انحراف پھیلا کر جو ہے وہ حق کے جو ماننے والے ہیں ان کو پروپیگنڈا کیا جائے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ انحرافی جو فرقے ہیں یا فرقہ، کون کون شخصیات، کون کون سے لوگ، تاریخ نے کیا کچھ لکھا، کون سامنے آیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہ، اما بعد۔ دیکھیں آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ سب سے پہلے کوئی بھی چیز اگر مثال کے طور پہ نمایاں ہوتی ہے تو وہ اسی وقت نمایاں ہوتی ہے کہ جب اس کے مد مقابل میں جو چیز ہے وہ رشد و نمو کرتی ہو۔ سب سے بڑی خوبی یہ ہے امام رضا علیہ السلام اور اس سے قبل امام کاظم علیہ السلام کے دور میں باطل نظریات و افکار مکمل شکست کھا چکے تھے۔ یعنی گویا امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں اسلحوں سے کمزور ہو چکے تھے وہ، یعنی انہوں نے دیکھ لیا کہ آخری حربہ ان کا قتل کرنا تھا، شہید کرنا تھا، تو اس میں گویا ان کو شکست ہوئی۔ یعنی سب سے آخری الٹیمیٹ حربہ جو ہوتا ہے، مثلا اس کے بعد اور تو کچھ نہیں بچتا، اس بدترین طریقے سے انہوں نے کیا تھا، خوب وہ کر چکے، اس میں شکست ملی ان کو۔ اس کے بعد سب سے بڑی چیز تھی عالمانہ انحراف، سماج میں فکری انحراف۔ فکری انحراف جو ہے وہ قوموں کو تباہ کرتا ہے، قومیں جو نابودی کی طرف جاتی ہیں وہ فکری انحراف کے سبب جاتی ہیں۔ اس جنگ میں امام صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام نے اس قدر بڑھ بڑھ کے اور چڑھ چڑھ کے گویا حملہ کیا، یا دوسرے الفاظ میں کہوں اس قدر شیعی بنیادی اور عقیدی جڑوں کو، عقیدتی جڑوں کو اس قدر مضبوط بنا دیا کہ اب جو ہے شیعہ اس مرحلے پہ پہنچ چکے تھے چھٹے امام کے زمانے کے بعد ساتویں امام تک کہ اب انہیں کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اب جانتے ہیں ساتویں امام کے زمانے میں یعنی دشمن نے حربہ کیا اپنایا؟ ساتویں امام کے زمانے میں اب بات یہاں پر، کیونکہ دیکھیے حضرت مہدی کا ظہور جو تھا، خوب یہ تو سب کو طے تھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت سے ایک مہدی کا ظہور ہوگا، یہ تمام مسلمانوں کو معلوم تھا۔ دشمن کی شکست کی علامت آپ دیکھیں، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دشمن کس قدر کمزور ہو چکا تھا۔ ساتویں امام کے زمانے میں اس کو تسلیم کرنے کے بعد کہ ایک مہدی کا ظہور ہوگا امام حسین علیہ السلام کی نسل سے، جو زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جو ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ اب وہاں کسی کے پاس جرأت نہیں تھی اس حقیقت کے انکار کی، تو اب انہوں نے اس مہدی کے یعنی امام مہدی کے سلسلے میں انحراف ایجاد کرنا شروع کیا۔ یعنی یہ دشمن کی شکست کی علامت ہے۔ یعنی اب وہ امامت کے باب میں، اب وہ شیعت کے باب، شیعہ عقائد کے باب میں تحریف نہیں کر سکتے تھے، یعنی وہ جو بنیادی عقائد تھے، امامت کا موضوع تھا، اب انہوں نے ایک نئی اسٹریٹجی اپنائی۔ یعنی اس سے پہلے کہ جتنے بھی مثال فقہی طور پہ چھٹے امام اس مضبوطی تک شیعت کو پہنچا چکے تھے کہ اب شیعت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ نتیجے میں کیا کیا انہوں نے؟ شیعت کو باطل کرنے کے بجائے ایک نیا اپنا فقہی باقاعدہ مکتب کھول لیا، جو ائمہ فقہاء اربعہ کے نام سے جو ہے باقاعدہ حنفی، حنبلی، شافعی اور مالکی، یہ جتنے بھی مسلک بنے یہ چھٹے امام کے بعد کے ہیں۔ یہ یعنی چھٹے امام کے زمانے میں اصل جو بنیادیں تھی فقہی وہ صرف جعفری تھیں، لیکن اب حتیٰ نظریاتی اعتبار سے فرض کیجئے اگر کوئی مثلا خلفائے راشدین کو حق مانتا تھا اور امام صادق جی یہاں پر بہت اہم سوال، جو لوگ اس وقت امام صادق علیہ السلام کی فقہ ہٹ کی دوسری فقہوں کے اوپر عمل کرتے ہیں، وہ ان ائمہ اربعہ کے آنے سے پہلے کون سی فقہ پہ عمل کرتے تھے؟ وہی میں آپ کی اسی مقام پہ آپ کو لے کر آنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جو یعنی قولا عن قول
اور ایک فرض جو زبانی طور پہ جو روایتیں نقل ہوتی تھیں مسلمان انہی روایات پہ عمل کرتے تھے. بعض جو علماء تھے اس زمانے میں درباری علماء نے بہت ساری تحریفیں بھی کی، فرمائشات ائمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے فرمودات میں انحراف کا بھی شکار ہوئے، لیکن کیونکہ وہ جھوٹی حدیثوں کے گڑھنے کے سبب. لیکن چھٹے امام کے زمانے میں عالم یہ تھا کہ راوی کہتا ہے کہ جب میں کوفے کی مسجد میں گیا تو 9000 لوگوں کو میں نے دیکھا، سب یہی کہہ رہے تھے قال الباقر قال الصادق. یعنی ہزاروں کی تعداد میں جہاں جھوٹی روایتیں نقل کرنے والے، یعنی چوتھے امام کے زمانے میں زہری اور اس طرح کے دوسرے جو علماء تھے، پانچویں امام کے زمانے میں بھی جھوٹی روایتیں نقل کرنے والے تھے. لیکن امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت اہم نقطہ ہے، اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر لوگوں کو اویئرنس دے دی تھی فکری اعتبار سے کہ اب جو ہے وہ جھوٹی حدیثیں گڑھنے والے جرأت کم، لیکن اس زمانے میں بھی نکلے، ایسا نہیں کہ جھوٹی روایتیں گڑھنے والے نہیں نکلے، لیکن لوگوں کی جرأتیں کم ہو گئی تھیں. اب اس قدر عام ہو چکا تھا باقر قال الصادق کہ اب لوگوں نے اسٹریٹجی بدلی. اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی نسبتیں نہیں دیتے تھے. انہوں نے کیا کرنا شروع کیا؟ اب جھوٹی حدیثوں کے لیے صحیح سلسلہ سند گڑھنا شروع کیا. انہوں نے جھوٹی حدیثوں کے لیے صحیح بالکل سلسلہ سند گڑھنا شروع کیے تاکہ چھٹے امام کے جو روات ہیں، معتبر راوی ہیں، ان تک سلسلہ پہنچا دے تو لوگوں کو دھوکہ دے سکے اس طرح. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ میں نے یہ ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ چھٹے امام کی درسگاہ میں شیعہ بھی آتے تھے، اہل سنت حضرات بھی تھے، علماء جتنے مختلف فرق و مذاہب کے تھے، وہ جو آپ کی امامت کے قائل تھے وہ بھی آتے تھے، وہ جو آپ کو امام نہیں تسلیم کرتے تھے وہ بھی آتے تھے. کیوں چھٹے امام سے سوال کریں کہ مولا آپ نے کیوں ان سبوں کو اپنے درسگاہ میں رکھا؟ آپ صرف مخصوص رکھتے اپنے شیعوں کے لیے. جائے کہ امام گویا حکمت آمیز جواب یہ ہوگا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ میرے جد کا دین زندہ ہو جائے. ٹھیک ہے، جب حق کی بات سیلاب، جب پانی سیلاب کی شکل میں آتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب تیزی سے بہتا ہے تو بنجر زمینوں پہ بھی پانی جاتا ہے اور زرخیز زمینوں پہ بھی پانی جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو زرخیز زمینوں سے جو ہے وہ پھل اگے گا، اناج اگے گا، فصلیں اگے گی، بنجر زمینیں اپنی جگہ باقی رہیں گی. چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے علم و معارف کا جو سیلاب بہایا اور جو سیل جو جاری کیا، وہ اس کا ہدف یہی مقصد تھا کہ اس قدر عام کر دو کہ چاہے دوست ہو، دشمن ہو، ناچاہ کے بھی جو ہے ہارون رشید جیسا شخص، ٹھیک ہے، جو دشمنی میں غرق تھا امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن ایسا شخص بھی جو ہے وہ دشمن ماننے کے باوجود بھی، ماموم آپ خود دیکھیں، ماموم کے دل میں بغض بھرا ہوا تھا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا، لیکن اس قدر مجبور تھا امام کی علمی مقبولیت کے آگے کہ ناچاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا. تو یہ آپ کی خدمت میں اب یہ عرض کرتا ہے ناظرین کے لیے کہ چھٹے امام نے ایسی جڑیں مضبوط کر دی اور عقیدتی دیواروں کو اس قدر مضبوط کر دیا کہ اب دشمن اس میں تو نفوذ نہیں کر سکتا تھا. لہٰذا اب اس نے شیعت کے عقیدے کو ختم کرنے کی خواب کو چھوڑ دیا کہ اب شیعت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، جسم کو کاٹا نہیں جا سکتا، امامت کے موضوع کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اب نئے تحریفات ایجاد کریں. کیا تحریفات ایجاد کی؟ دیکھیے مامون نے کیا کیا، یہی چیلنجز تھے 7ویں امام کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد 8ویں امام کے زمانے میں. 7ویں امام کے زمانے میں انحراف شروع ہوا. آپ کی خدمت میں عرض کریں اٹیک جو شروع ہوا وہ عقیدتی اٹیک کی شکل میں اور عقیدتی حملے کی شکل میں واقفیہ بنے. واقفیہ کون لوگ ہیں؟ مذہب واقفیہ ان لوگوں نے بنایا کہ دیکھیے کبھی کبھی انسان انحراف کا جو شکار ہوتا ہے تو انحراف کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، ان میں سے ایک سبب ہوتا ہے دنیا پرستی. اصل مذہب واقفیہ جو بنا ہے وہ مادہ پرستی اور دنیا پرستی کے سبب بنا ہے. امام نے جو بیت المال دیا تھا جن لوگوں کے پاس، ان لوگوں نے بیت المال میں خردبرد کی. خردبرد کے نتیجے میں بیت المال جب ختم ہو گیا، امام کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد انہیں امام علی رضا علیہ السلام کو بیت المال حوالے کرنا تھا. کسی کے پاس 30,000، کسی کے پاس 1.5 لاکھ، کسی کے پاس کچھ اتنی مقدار میں. 3 اہم شخصیات تھیں جو امام کاظم علیہ السلام کے خاص وکیل بھی تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے پیسے میں خردبرد کی، امانت میں خیانت کی. جب امام رضا علیہ السلام کی امامت کا وقت آیا، اب کیونکہ پیسے ختم ہو چکے تھے، یا یوں کہوں کہ حرام خوری نے ان کے دلوں کو کالا کر دیا تھا، تو اب انہوں نے کیا کیا کہ ہم پیسے کیسے واپس کریں. انہوں نے فوراً انکار کر دیا امام علی رضا علیہ السلام کی امامت کا. کس طرح انکار کیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ اصل امام کاظم علیہ السلام ہی وہ مہدی ہیں، یہ مرے نہیں ہیں.
اب کیا پتا ان کے پیچھے کون سی سازشیں تھیں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ان کے نفس یعنی گویا دنیا پرستی اور نفس کا انحراف سبب بنا کہ امام وقت کی امامت کا انکار کر بیٹھے. اور اتنی اہم پوسٹ وکیل خاص تھے امام کاظم علیہ السلام کی، یعنی امین تھے امام کاظم علیہ السلام. اسے دیکھ کر امام علی علیہ السلام کے زمانے کے حالات یاد آ جاتے ہیں کہ جو لوگ جن کے لیے شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ان کو جو ہے شہادت نامے میں ان کا نام ہونا چاہیے، انجام ان کا کیا ہوا. زبیر بن عوام جیسی شخصیتیں ٹھیک ہے کتنی معتبر تھیں، جو ہے کہ مولا کائنات کی حمایت میں جو ہے وہ سقیفہ کے بعد تلوار اٹھانے والے یہی لوگ تھے. تاریخ ریپیٹ ہوتی ہے. یہی الخاص امین، یعنی کوئی یہ کہہ سکتا ہے، کوئی یہ شک میں شبے کا شکار ہو سکتا ہے کیسے پاسبل ہے امام کے اتنے خاص جو ہے وہ صحابی اور امین تھے اور یہ انحراف کا شکار ہو گیا. نا پاسبل ہے. انسان کا نفس. اسی لیے میں آپ ایک جملہ اور کرتا چلوں ناظرین کے لیے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کے یہاں موت کے آخری لمحے سے پہلے تک کی کوئی بھی سند ناکافی ہے. اگر فرض کیجئے کوئی لے کر آئے رسول خدا نے عشر مبشرہ کے لیے یہ روایت کہی ہے کہ یہ سب جنت میں جائیں گے، ہم اس بات کی اس کے قائل ہی نہیں ہیں. اس آخری لمحہ من کان آخر کلمۃ لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ، جس کا آخری انجام جو ہوگا، آخری لمحہ وہ عاقبت بخیر ہوگا، وہی جنت میں جائے گا. اس سے پہلے تک انسان کے انحراف کا امکان ہے، اس سے پہلے تک انسان کے لیے گمراہی کا امکان ہے، اس سے پہلے تک انسان کے لیے تباہی کا امکان ہے. تو یہاں میں بریکٹ میں عرض کر رہا ہوں امام کاظم علیہ السلام کے خاص اصحاب، خاص چاہنے والے امنا جو انحراف کا شکار ہوئے، اس کا بنیادی سبب یہ تھا کہ امام کا صحابی ہو جانا، صحابی خاص ہونا اس بات کی دلیل نہیں. تو اب یہی لوگ کیا ہوئے، انہوں نے امام رضا علیہ السلام کی امامت کا انکار کیا. اس کے بعد جو ہے وہ امام کاظم علیہ السلام کے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا. خوب اس سے ایک تو افسوسناک پہلو ہے کہ اپنے چاہنے والوں نے دغا کی امام کے ساتھ. دوسرا جو ہے وہ قابل غور پہلو یہ ہے کہ مہدویت کا موضوع اس قدر رچ بس چکا تھا لوگوں کے ذہنوں تک کہ اب دشمن نے کوشش کی کہ اس عنوان کو انتخاب کرو لوگوں کے درمیان میں انحراف ایجاد اس کو. تو یہ ایک بڑا چیلنج امام علیہ السلام کے زمانے میں جو سب سے بڑا چیلنج تھا مذہب واقعیہ، جس نے امام کی امامت کا انکار کر دیا. جی ہاں جی بالکل صحیح، بالکل صحیح. قبلہ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب کی باتیں سنی میں نے. حضرت امام حسین کو کربلا میں کوفہ والوں نے بلایا اور کوفہ والوں نے بلایا اور اتنا بڑا دھوکہ دیا حضرت امام حسین کو. اب کوفہ والوں کی کوئی ذکر نہیں کرنا، جن کو بددعا ہے کہ وہ ہمیشہ اس دین کے ساتھ دھوکہ کرتے رہیں گے. انہوں نے چیخنا پکارنا اپنے سینے پیٹنے شروع کر دیے کہ یہ ہم نے کیا کیا. آپ نے اگر تاریخ پڑھی ہوتی ہے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کوفے میں کن لوگوں نے بلایا تھا، کوفے میں کن لوگوں نے خط لکھے تھے. ابن زیاد کس کی اولاد تھا؟ نہیں، ابن زیاد کس کی اولاد تھا یہ معلوم ہے آپ کو؟ نہیں، میری بات نہیں، کیوں نہیں معلوم؟ جی ہاں بتائیے. کیونکہ آپ کبھی ٹاپک کے اوپر نہیں کرتی نا گفتگو. نہیں، میں ٹاپک کے ہی حوالے سے جو آپ بحث کر رہے ہیں میں اسی کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ ان لوگوں کو یہ بدعا ہے کہ ہمیشہ اسلام کی اپوزیشن میں بیٹھیں گے. ہاں وہ ہمیشہ اپوزیشن میں. ابن زیاد کا مذہب معلوم کر لیں تو پتہ چل جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں پر ٹیچر اچھالیں گے. جی، صحابی کو صحابی کیریکٹر کے حساب سے مانتے ہیں. ہر اچکے کو، ہر ایرے غیرے کو صحابی کا درجہ نہیں دیا جا سکتا. صحابی کی اپنی منزلت ہے. صحابی وہ جو رسول کی آگ بند ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ گھر کا احترام کرے، دروازے پر آگ نہ لے آئے، اس کو صحابی تھوڑی مانتے. پھر بہت شکریہ. آپ رکے تو آپ بتائیں ابن زیاد کا دین کیا تھا، تو پھر آگے بات کرتے ہیں کہ کوفے سے خط لکھے کس نے تھے اور بلایا کس نے تھا، اور دارالامارہ کے اوپر اہل بیت علیہ السلام کی بڑی شخصیت جناب مسلم کو اوپر سے گرایا کس نے تھا، اور جو کوفے کے اندر اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے تھے ان کو پابند سلاسل کس نے کیا تھا، مختار ثقفی کون تھے، اور وہاں پر کتنے لوگوں کی گردن زدنی ہوئی. ذرا تاریخ، یہ بہرحال یہ محرم کا ایک موضوع ہے. جب محرم آئے گا تو اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیل سے ہمیشہ بات ہوتی ہے.
قبلہ جی آپ اپنی بات مکمل کریں تاکہ آگے چلوں. میں ایک جملہ اپنی اس خواہر و سسٹر کے لیے عرض کرتا چلوں. ان کے جذبے کو تو میں سلام کروں گا کہ اچھی بات ہے وہ اس زاویے سے دیکھ رہی ہیں کہ کوفے والوں نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا، ان کے ساتھ دغا کی. لیکن میں عرض یہ کرتا چلوں ان کی جانکاری کے لیے، اور ان سے بھی گزارش کروں گا، ان کے سوال سے لگتا ہے کہ ان کو پڑھنے کا ذوق ہے، یعنی ان کو تھوڑا بہت ہسٹری کا ذوق ہے. میں گزارش کروں وہ میرا اگر بات ہماری ان تک پہنچ رہی ہے تو اس پہ مزید وہ غور کریں اور اسٹڈی کریں کہ دیکھیے کوفے میں سارے لوگ حضرت علی کو اول ماننے والے شیعہ نہیں تھے. کوفے میں جو ہے امام حسین علیہ السلام کا وہ صاف جملہ یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے آل ابی سفیان کے شیعہ، ٹھیک ہے، جو آپ نے خطبہ دیا تھا سپاہ کوفہ کو. کیونکہ اگر دیکھا جائے جناب حبیب ابن مظاہر یہ بھی کوفے سے آئے تھے. امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں 100 ہم اگر فرض کیجئے 72 شہید ہیں، 72 شہیدوں میں بنی ہاشم کے علاوہ جو انصار و اعوان تھے اس میں سے 100 میں 85% جو ہے وہ کوفی تھے. کربلا میں یعنی بنی ہاشم کے علاوہ 100 میں یہ بنو امیہ کا پروپیگنڈا ہے. ذرا مدینے سے شروع کریں نا بنی امیہ کہ مدینے میں جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا نہیں ڈور ٹو ڈور گئی ہیں 1.25 لاکھ حاجیوں کے بعد، وہ سب کو الزائمر کیوں ہو گیا تھا؟ سب کی یادداشت کیوں چلی گئی تھی؟ وہاں کیوں نہیں سب کو حاجیوں کو یاد رہا کہ 1.25 لاکھ لوگوں کو وہاں مدینے کا نام کیوں مدینے کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کوئی نہیں لیتا، جبکہ امام سجاد نے خود فرمایا وما ببکۃ والمدینۃ 20 یحبونا، مکہ اور مدینے میں 20 لوگ بھی ہم سے محبت کرنے والے نہیں تھے. تو یہ سلمیہ کو تاریخ آشکاری نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے، تاریخ ان منافقین کی طرف تو کوئی توجہ نہیں. کوفے کا اس لیے کر دیا کیونکہ کوفہ امیر المومنین کا پائے تخت تھا، اور کوفہ چونکہ چھاونی تھا، اور کوفے میں ہر قسم کے لوگ تھے. پوری تاریخ پڑھیں گے نکلے گا سامنے ایک رکھا ہوا ہے کوفی سب سے زیادہ شہید تو کوفے نے دیے. بہرحال کالر کو شامل کرتے ہیں اور اپنے موضوع پہ واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام بھائی. جی نقوی صاحب خوش آمدید. مولا علی مدد. بسم اللہ جی فرمائیے. چھوٹے چھوٹے سے مسلمانوں کو موضوع پہ پہلا تو میں قبلہ حضرات سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یزید نے جب یہ کہا تھا کہ آج میرے بڑے زندہ ہوتے تو خوش ہوتے، وہ جن کو خوش کرنا چاہتا تھا کیا وہ صحابی تھے یا کون تھے؟ وہ جن کو یزید خوش کرنا چاہتا تھا آل محمد کو نقصان پہنچا کے، وہ صحابی تھے یا کون تھے وہ، اور ان کو کس لیے خوش کرنا چاہتا تھا؟ دوسرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، ایک بتا دیں کہ کیا یزید کی فوج میں کتنے کوفی تھے، اور امام حسین کے ساتھ ان کے جو صحابہ تھے ان میں کتنے کوفی تھے؟ اگر کوفے والوں نے بلا کے کیا تھا تو ان کے ساتھ صحابہ میں کوفی تو ہوں گے، امام حسین کے ساتھ بھی شامل رہتے ہوں، اور یزید کی فوج میں کتنے کوفی تھے؟ تیسرا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ جب آپ بات کرتے ہیں دین کی، تو امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے چلے تھے تو کیا انہوں نے لوگوں کو دعوت نہیں دی تھی؟ کہ وہاں پہ صحابہ کی اولادیں نہیں تھی، صحابی نہیں تھے وہاں پہ؟ تو جب سارے تھے تو امام حسین کو آغا موضوع تبدیل ہو جائے گا. امام حسین السلام کے سینے پہ سوار ہو کے گستاخی کرنے والا کسی صحابی کا بھانجا تھا. ہاں کو بچانے کے لیے صحابہ کی اولادوں نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا، ان کے ساتھ کیوں نہیں چلے؟ یہ 3 سوال چھوٹے چھوٹے سے ہیں تو تھوڑی روشنی سے تو مہربانی ہو گیا. تھینک یو جی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. قبلہ عسکری صاحب اگر اس کو مختصر اس کا جواب دے دیں تاکہ میں پھر ہدایتی صاحب کی جانب بڑھوں. دیکھیں بہرحال یعنی میں ایک سری واضح جملہ عرض کرتا چلوں، ٹھیک ہے نا. رسول کے ساتھ رہنا یا رسول کے بغل میں بیٹھنا یا رسول کے مثلا ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا اس دور میں رہنا جس دور میں رسول خدا تھے، یہ ہرگز امتیاز اور فضیلت کا سبب نہیں ہے. ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کے نزدیک اور دانشور اور علماء حضرات نے جو کیا صحابی ہونے کا معیار بنایا ہے، ٹھیک ہے. صحابی کہتے ہیں دوست کو، صحابی کہتے ہیں ہم نشین کو، صحابی کہتے ہیں ہم فکر کو، صحابی کہتے ہیں مثال کے طور پہ فکر سے یعنی راضی و خوشنود ہونے والوں کو اور ان کی راہ پہ چلنے والوں کو. ٹھیک ہے. سب سے پہلے یزید نے جن اپنے اسلاف کے بارے میں کہا ہے ان کو ہرگز ہم صحابہ نہیں کہہ سکتے اگر وہ دین نبی پہ نہیں تھے. اگر دین نبی پہ تھے تو ٹھیک ہے،
اب وہ جانے ان کا. لیکن اگر دین نبی پہ نہیں تھے تو لاکھ ہم ایک جنت سے کوئی طنز نہیں, حقیقت میں بتا رہا ہوں. اگر وہ دین جو رسول خدا لے کر آئے اس دین پہ جو بھی تھا اور وہ رسول خدا کے ساتھ گزرا ہے, رسول خدا کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہے, تو وہ اس امتیاز کا بھی حقدار ہوگا. لیکن اگر نہیں اس دین پہ تھا تو ہماری طرف سے ہم لاکھ اس پہ جو ہے وہ پیون لگاتے جائیں, ہمارا پیون جو ہے اس کے کام نہیں آئے گا. ایک دوسری بات یہ کہ یزید اپنے جن اسلاف کی بات کی تھی, تو جو دین یزید کا تھا وہ دین اس کے اسلاف کا بھی وہی تھا. تو بس اب اس سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یزید کا دین جو ہے وہ امام حسین والا دین نہیں تھا, حضرت علی والا دین نہیں تھا, رسول خدا والا دین نہیں تھا. وہ دین جو جناب جبرائیل لے کر آئے تھے آسمان سے رسول خدا کے لیے, وہ دین نہیں تھا. اب جو بھی دین ہو, اما وہ تو اس کا مذاق اڑا رہا تھا, یہودی یا نو نصرانی یا نو جو بھی دین ہو, اور وہ اس کا دین جانے. ایک بات. دوسری بات دیکھیں آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یعنی جو کوفے والے, میں نے ابھی عرض کیا آپ کی خدمت میں, امام حسین علیہ السلام کیونکہ اوسط سے سمجھ میں آتا ہے لوگوں کی تعداد. فرض کیجئے کسی بھی ملک میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے, ہم اوسط دیکھتے ہیں. فرض کیجئے اگر مثلا 100 میں اگر 85%, 90% اگر مسلمان ہے, کہا جاتا ہے کہ ہاں یہ مسلمان سب سے زیادہ ہے دنیا میں. اوسط کے اعتبار سے, عدد کے اعتبار سے ممکن ہے کم ہو. یہی امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں اگر عدد کے اعتبار سے دیکھیں تو کوفی بہت کم تھے, لیکن اوسط میں اگر دیکھیں تو میں نے عرض کیا 85 سے 90% جو شہداء ہیں امام حسین کے بنی ہاشم کے علاوہ, وہ سب کوفے کے ہیں. کوفے کے وہ سب کوفے کے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے بعد پوری لسٹ ہے سب کے سامنے ہے. امام حسن کے جنازے پر تیر کس نے برسوائے, کس نے تدفین نہیں ہونے دی, کس نے فدق کھایا, کس نے غدیر کا انکار کیا. ایک رات میں تھوڑی کربلا ہو گئی, کربلا کو لگے 20 سال. کس نے کوفے کو 20 سال سرنڈر کیا, کوفے کو امیر المومنین کے چاہنے والوں سے ایک دن میں خالی نہیں کیا. کس نے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کیا, کس نے ان کی بیعتیں ختم کی, کس نے پابند سلاسل کیا, پھر جا کے کوفہ ہینڈل ہوا. اس کے بعد کہہ دیجیے کوفیوں نے کیا. یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے اندھیرے میں تیر مارنے والی بات. بہرحال اپنے موضوع پہ واپس آتے ہیں. میں ایک جملہ اور عرض کرتا چلوں. حتیٰ مولا کائنات کے ہاتھوں جن لوگوں نے بیعت کی تھی, جن کے لیے مولا کائنات خطبہ شقشقہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم یہ تھا کہ میرے اتنا ہجوم تھا لوگوں کا بیعت کے لیے کہ میرے انگوٹھے زخمی ہو جاتے. میری دوست سے ابا گر گئی. دوست سے ابا کا گرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے, میرے دوست سے ابا گر گئی. اس قدر ہجوم تھا کیا نام ہے لوگوں کا میرے دروازے پر. خوب سارے بیعت کرنے والے وہ تھوڑی تھے کہ جو حضرت علی کو امام اول مانتے تھے. نہیں, وہ تو ایک جمی مسلمین کی بیعت تھی. اس میں جو خلافت کے سلسلے سے بیعت کرتے ہوئے آ رہے تھے 80% تو وہ لوگ تھے. کوفے میں جو لوگ خلیفہ مانتے تھے سارے لوگ وہ نہیں تھے کہ جو امام اول مانتے تھے. کچھ لوگ وہ تھے کہ جو جناب عثمان کو برحق مانتے تھے, ان کی خلافت پہ تھے. کچھ لوگ عثمانی تھے, کچھ لوگ جو ہے کیا نام ہے اموی شیعہ تھے. تو اب یہ شیعہ کا لفظ جو اس زمانے میں پیروکار کے معنی میں استعمال ہوتا تھا, آج بھی پیروکار کے معنی, ٹھیک ہے, لیکن آج یہ ہو گیا اس کا جواب. میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال اس موضوع. جی ٹھیک ہے, کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم سر. علیکم السلام و رحمۃ اللہ. کون صاحب کہاں سے؟ سر میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں, گلگت بلتستان سے. سجاد علی. جی سجاد بھائی فرمائیے. گلگت بلتستان سے خوش آمدید. جی سر, آپ بات کر رہے تھے امام رضا علیہ السلام کی. سب سے پہلے آپ کو ولادت مبارک. بہت بہت مبارک جناب علی. بہت میں بات کر رہا ہوں تو اس ٹائم کے دنیا میں خانہ کعبہ میں ہمیں مطلب زیارت کے لیے منع ہے. مطلب دنیا میں پابندیاں لگایا جا رہا ہے. جو مطلب مین سورس والے ہیں وہ جا سکتے ہیں, جو غریب طبقے کے لوگ ہیں ان کو جانے کی اجازت نہیں ہے. اس دور میں یزیدیت کون ہے, حسینیت کون ہے, امامت والے کون ہے اور کون, یہ اس کا فیصلہ آپ لوگ صحیح طریقے سے مجھ سے بہتر جانتے ہو. تو اس کے اوپر آپ بات نہیں کر رہے ہو. خانہ کعبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مطلب پیغمبر سب لوگوں کا پیغمبر. ادھر آتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ میرے بھائی. جزاک اللہ جی. ابھی کرتے ہیں بات اس پہ. اوکے, بہت شکریہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. قبلہ فرحان صاحب معذرت, تھوڑا بیچ میں کالر بھی آ گیا, اس کے بھی جواب چونکہ شرعی طور پہ لازم ہے کہ چونکہ اذہان سوال پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے جوابات دیے جائیں.
بی بی کے سفر کے فلسفے کے اوپر آپ کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، غدیر والا معاملہ انہی سوالوں میں اور واضح اور روشن ہو گیا. اس سے آگے بڑھتے ہیں. بی بی معصوم قم سلام اللہ علیہ کو زینب الرضا بھی کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جو کردار جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بعد شہادت امام حسین علیہ السلام مقاصد امام حسین علیہ السلام کو دور دور تک پہنچانے کے لیے اور مقاصد کو بچانے کے لیے پیش کیا اور امامت کا دفاع کیا، ولایت کا دفاع کیا، امامت کا تعارف کروایا. مثلا ایک مثال اس کی یہاں ملتی ہے کہ جب خیام جل رہے تھے اور جناب زینب سلام اللہ علیہ اور بیویاں آئیں امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں، تو پوچھا کہ ہماری اس وقت کیا ذمہ داری ہے، کیا اس جلتے ہوئے خیمے میں جل کر مر جائیں، راکھ ہو جائیں، یا خیمے سے باہر نکل جائیں؟ آپ امام وقت ہیں، بتائیے. یہ جملہ بی بی کا کہ آپ امام وقت ہیں، بتائیے ہمارا اس وقت کیا کرنا صحیح رہے گا. یہاں بی بی نے امامت کا تعارف کروایا ہے، امام کو پہچنوایا ہے، سبحان اللہ، اور اپنے عشیر کے درمیان. تو وہی کردار بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ نے پیش کیا جب امام کو خراسان بلوا لیا مامون نے. تو جتنے دن بی بی کا قیام رہا مدینے میں، وہاں دفاع کرتی رہیں ولایت کا اور امامت کا. اور بی بی کا مقصد سفر یہ تھا کہ یزید وقت کے چہرے سے نقاب ہٹائی جائے، اور بی بی ان راستوں سے ہوتے ہوئے، ان علاقوں سے ہوتے ہوئے جو شیعہ نشین تھے، محبان اہل بیت کی جہاں کثرت زیادہ تھی، وہاں سے ہوتے ہوئے، کیونکہ امام کو وہاں سے نہیں جانے دی گیا، اس لیے بی بی نے طے کیا کہ ان راستوں سے ہوتے ہوئے امامت اور ولایت کا دفاع کرتے ہوئے، نظام امامت کو پہچنواتے ہوئے، نظام ولایت کو پہچنواتے ہوئے، بی بی نے وہ راستہ اختیار کیا. اور پھر وہ جو بیچ میں واقعات پیش آئے، بی بی قم آئیں اور کتنے دن زندہ رہیں. تو بی بی کو جناب زینب ثانی اور زینب رضا اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح جناب زینب علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی مقاصد کی تکمیل میں کلیدی کردار ادا کیا ہے، اسی طرح بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ نے بھی امام رضا علیہ السلام کی کوششوں اور کاوشوں میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے جو بی بی کا لقب ہے زینب الرضا، اس کی وجہ جو ہے وہ بیان فرمائی. قبلہ عسکری صاحب، بہت خوبصورت طریقے سے انحرافی جو فرقے وغیرہ سامنے آئے اور جو دشمن جس کے پیچھے سازش تھی وہ تمام چیزیں تھیں، اس کے اوپر اب آپ بات کر رہے ہیں. ایک واقعہ کا ذکر ملتا ہے فرقے واقعہ کا، یہ بھی انحرافی کا گروہ تھا. اس حوالے سے کیا تاریخ ہمیں کیا کچھ بتاتی ہے؟ میں دیکھیے ابھی اس سے پہلی گفتگو میں بھی وہی عرض کر رہا تھا کہ ساتویں امام علیہ السلام کے زمانے میں امام کے کچھ 3 بنیادی اور خاص امنا تھے کہ جو بیت المال ان کے ہاتھ میں آتا تھا، جس میں علی ابن حمزہ القائنی جیسی نمایاں شخصیات تھی. یہ جو امام کاظم علیہ السلام کے صحابی تھے اور خاص امین تھے. خوب، امام کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کا، کیونکہ اکثر وقت جو ہے وہ زندان میں گزرا، آپ کی عمر کا ایک طویل عرصہ جو ہے 14 سال عمر کا زندان میں مختلف قید خانوں میں گزرا. تو امام کاظم علیہ السلام نے اپنی شیعوں تک کمک رسانی، ان کی مدد، اور جو سرمایہ دار طبقہ تھا شیعوں کا، ان سے جو بیت المال حاصل ہوتے تھے، اور اس کے بعد جو فقراء کو مدد کی جاتی تھی،
تھی، ٹھیک ہے، یعنی پیسے والے اس زمانے میں جو تھے وہ رقومات شرعیہ جو ہے وہ امام تک، امام ہوتے تو امام تک پہنچاتے تھے، یا یہ کہ امام نے دوسرے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ وکلا معین کر لیے تھے، چین بنا دیا تھا، ایک ایسا چین تھا، ایک ایسا نیٹ ورک بنا دیا تھا امام نے کہ ہر علاقے میں مالدار طبقہ جو ہے وہ اپنی شرعی رقومات کو اس علاقے کے امنا کو دیتا تھا کہ جو امام کی طرف سے اپوائنٹ کیے جاتے تھے۔ میں بریکٹ میں ایک بات عرض کروں کہ ایکاش اگر وہ سلسلہ آج بھی اگر جاری ہو جائے، لوگ اپنی رقومات شرعیہ جو مالدار طبقہ، انشاءاللہ الحمدللہ ہماری قوم کے لوگ جو سخی اور مالدار طبقہ ہے وہ الحمدللہ اپنی شرعی ذمہ داری کو سمجھتا ہے، لیکن صحیح معنوں میں اگر قوم کا ہر فرد اپنی شرعی رقوم کو ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنے لگے تو دنیا بھر میں کوئی بھی شیعہ فقیر نہیں رہے گا، یہ طے ہے۔ میں بالکل یہ ایک بریکٹ میں بات آ گئی تھی تو میں نے عرض کیا۔ تو امام کاظم علیہ السلام کے کچھ خاص امنا تھے جن میں علی ابن حمزہ بطائنی تھے اور دو لوگ تھے۔ تو یہ امنا امام کاظم علیہ السلام کے زمانے میں ان کے ہاتھ میں پیسے آتے تھے، یہ نفس کا غلبہ ہوا، یہ انحراف کا شکار ہوئے اور انہوں نے ان پیسوں میں خورد برد کی۔ امام کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد انہوں نے امام علی رضا علیہ السلام کی امامت کا انکار کیا۔ امامت کا انکار کیوں کیا؟ امامت کے انکار کرنے کا سبب یہ تھا کہ یہ جتنے بھی پیسے تھے ان کو لے جا کے امام رضا علیہ السلام کے سامنے ان کے حوالے کرنے تھے، امانت کے طور پہ انہیں لوٹانے تھے کہ یہ رقوم شرعیہ ہے جو آپ کے والد بزرگوار نے ہمیں اجازت دی تھی، ہم جمع کرتے تھے، اب یہ آپ کے حوالے ہے، آپ جیسی اجازت دیجیے گا اس کے مطابق تصرف ہوگا۔ لیکن چونکہ یہ اس میں خردبرد کر چکے تھے، اس میں کچھ غیر شرعی تصرف کر چکے تھے، اب ان پہ نفس کا غلبہ ہوا، انہوں نے نفس کا غلبہ دیکھیے کسی پر بھی ہو سکتا ہے، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، ہمیں یہ جو دعا ہے نا اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، خدایا ہماری زندگی کے آخری لمحات اور ہمارے امور کا آخری حصہ جو ہے وہ خیر پہ گزرے، ہمارا آخری گویا ہر کام کا اختتام جو ہے خاتمہ بالخیر ہو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ لوگ اس نفس کے شیطانی وسوسے کے غلبے کے سبب، نفس میں انحراف کے سبب انہوں نے کیا کیا، اس پیسے میں خردبرد کی، اس کے بعد امانت میں خیانت داری کی، اور امانت داری میں خیانت کی، خیانت کرنے کے بعد اب امام کو لوٹانے کے بجائے انہوں نے انکار کر دیا امام کی امامت کا۔ کیسے انکار کیا؟ کہا کہ یہ امام نہیں ہے بلکہ ان کے والد بزرگوار علیہ السلام امام الکاظم علیہ السلام وہی جو تھے وہ مہدی تھے، مہدی موعود، وہی مہدی موعود تھے، اور ان کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اس طرح انہوں نے امامت کا البتہ میں ایک چیز عرض کرتا چلوں، مذہب واقفیہ آج ان مذاہب میں سے جو منقرض ہو چکے ہیں، کیا مطلب ہے؟ یعنی جو صفحہ ہستی سے ختم ہو چکے ہیں، آج کوئی بھی، میں جملہ عرض چلوں آپ کو، امام رضا علیہ السلام کی فضیلت میں ایک جملہ ملتا ہے، یہ شاید بہت سے لوگ اس کی چیز کی طرف تعجب سے اس کو غور، لیکن بہت امپورٹنٹ، اس پہ غور کیجئے گا کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا ثواب امام حسین علیہ السلام، بعض روایتوں میں، البتہ تقابل نہیں ہے، میں روایت عرض کر رہا ہوں، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی یا برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے۔ اب کوئی تعجب کرے گا کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا اتنا ثواب اور امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا اتنا ثواب کیوں ہے؟ میں اس کی دلیل دیتا چلوں تاکہ ناظرین جو ہے اور دیکھنے والے کنفیوز نہ ہوں۔ دلیل کیا بیان کرتے ہیں علماء کہ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جانے والے کون کون سے لوگ ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جانے والے 12 بھی ہیں، 12 امامی بھی ہیں، 6 امامی بھی ہیں، 4 امامی بھی ہیں، کہ جو مثال کے طور پہ فرض کیجئے امام حسین علیہ السلام کے علاوہ امام رضا علیہ السلام سے پہلے چھٹے امام کو ماننے والے بھی جاتے ہیں امام حسین کے روزے میں، وہ بھی جاتے ہیں وہاں حرم، ٹھیک ہے، اور حتیٰ کہ غیر شیعہ بھی جاتے ہیں، غیر شیعہ بھی آتے ہیں، لیکن امام رضا علیہ السلام کے حرم میں سوائے 12 کے کوئی دوسرا نہیں جائے گا، بہت امپورٹنٹ ہے۔ یعنی آپ کے حرم میں آنے والے، البتہ دوسرے لوگ بھی آتے ہیں، لیکن کیا امام سمجھ کے جو آپ کی زیارت کو آ رہا ہے، بہت سے لوگ آئے، آپ کو یہاں ہدایت ملی، یورپ، امریکہ، کہاں سے، دنیا کے کن گوشوں سے، خلیجی ممالک سے لوگ آئے، ان کو ہدایت ملی، لیکن امام سمجھ کے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرنے والا صرف وہی آئے گا جو 12 امامی ہوگا، جو 12 امام، یعنی امام رضا علیہ السلام نے اپنی امامت کے دور میں اس طرح اپنی خدمات کو انجام دیا کہ تمام انحرافی سلسلوں کا سدباب ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے امام عسکری علیہ السلام تک کسی نے بھی امامت میں کوئی انحراف نہیں کیا، ہاں یعنی امام کے ماننے میں پھر کسی میں جرات ہی نہیں ہوئی
کسی میں جرأت نہیں ہوئی کہ کوئی مذہب واقفیہ کو، فرقہ واقفیہ کو اس قدر جو ہے امام نے یعنی اس طرح اس کو روندا ہے پیروں تلے، اور اس طرح ان کو سرکوب کیا ہے کہ ان کا وجود ختم ہو گیا۔ اس کے بعد امام جواد علیہ السلام نے بھی اسی طرح، اس کے بعد امام علی نقی علیہ السلام نے اسی طرح۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس قدر ان تین اماموں نے، امام علی رضا علیہ السلام، امام جواد علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام، ان تین اماموں نے امامت کے باب میں اس قدر مستحکم خدمات انجام دی ہے کہ اب اس کے بعد امامت کے باب میں شک کی گنجائش نہیں ملتی۔ اب اس کے بعد میں امامت کے سلسلے میں نہیں ملتا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں آپ دیکھیں زیارت جامع کبیرہ جیسی عظیم زیارت، یعنی اتنا عظیم سرمایہ ہے کہ جیسے ہم اللہ کے اسماء حسنہ کے باب میں دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہیں، ائمہ کے اوصاف حسنہ کو اگر ہمیں پڑھنا ہے تو زیارت جامع کبیرہ ہے۔ یہ کس نے تعلیم کی؟ امام علی علیہ السلام نے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ واقفیہ یہ فرقہ بنا کہ جس نے کیا دعویٰ کیا کہ امام کاظم علیہ السلام علیہ باللہ وہی مہدی موعود ہیں۔ میں آپ کو ایک روایت بتاؤں، حسن بن حسن، وہ یعنی حتیٰ بعض لوگوں کے درمیان یعنی غلط فہمی، ایک ہے کج فکری، ایک ہے غلط فہمی، مس انڈرسٹینڈنگ، جو کبھی کبھی مس انٹرپریٹیشن کے سبب ہوتی ہے، غلط بیانی کے سبب ہو جاتی ہے، یا لوگوں سے غلط فہمی۔ ایک شخص حسن بن حسن نام کا آیا امام کاظم علیہ السلام کے پاس، امام کاظم علیہ السلام سے کہتا ہے کہ امام نے کہا کہ مثال کے طور پہ نصیحت کرنے لگے کہ میرے بعد جو ہے وہ گویا حجت خدا، اور یعنی میرے بعد جو قائم امر ہوگا میں مثلا اس کی وصیت گویا تمہیں کر کے جا رہا ہوں۔ تو وہ تعجب سے کہتا ہے کہ بھلا آپ کے بعد بھی کوئی قائم امر ہوگا؟ تو امام نے کہا کیسے، کیوں؟ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے والد بزرگوار سے سنا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ قائم امر ہیں، ٹھیک ہے۔ امام نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر امام قائم امر خدا ہے، لیکن ہم وہ قائم امر خدا نہیں ہیں کہ جس کے لیے جو ہے جس کے ذریعے خدا زمین کو عدل و انصاف سے مکمل طور پہ بھر دے گا، زمین سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ قائم جو ہے ہمارا، وہ سب سے ہمارا آخری امام ہوگا اس سلسلے کا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اب ایسے بہت سے لوگ تھے جو قائم کے لفظ سے غلط فہمی کا شکار تھے۔ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دشمنوں نے بھی اس کو استعمال کیا۔ اب جیسے واقفیہ نے، مذہب واقفیہ کے ماننے والوں نے کیا کیا، یا جو اس کے مؤسس تھے انہوں نے کیا کیا، اسی لفظ قائم سے استفادہ کیا کہ کیونکہ یہی قائم ہے اور یہی مہدی موعود ہیں، اور انہی پہ سلسلہ امامت ختم ہوتا ہے، اور امام رضا علیہ السلام علیہ باللہ امام نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کہاں آیا؟ میں ایک جملہ عرض کرتا چلوں، بڑا کربناک واقعہ ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تقریباً 50 سال کی عمر میں، یعنی امام جواد کی ولادت اس وقت ہوئی جب امام رضا علیہ السلام کا سن اور آپ کی عمر 50 سال کی تھی۔ خوب، امام رضا علیہ السلام کے اپنے کچھ عشیرے قبیلے کے یعنی عزیز اقربا، یہ اس پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے، اپنے مثلا کیا نام ہے منحرف انحراف کے لیے کوئی حدیں نہیں ہیں معین، ٹھیک ہے۔ اپنے رشتہ داروں نے، بعض لوگ جو امر امامت میں شک کرتے تھے، انہوں نے یہ علیہ باللہ شک ظاہر کیا کہ گویا جو ہے امام رضا یعنی واقفیہ کی تبلیغات کے سبب امام جواد جو ہے وہ امام رضا کے بیٹے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ جو ہے قیافہ شناسوں کو بلایا گیا، اور قیافہ شناسوں کے ساتھ وہ باقاعدہ ان خاندان قبیلوں والوں نے جمع کیا۔ امام رضا نے کہا ٹھیک ہے، تم کو اگر اطمینان حاصل کرنا ہے تو کر لو، ٹھیک ہے، ہمیں کو یعنی اس سلسلے میں جو ہے یعنی میرے بعد میرا جانشین برحق وہ ہے، ٹھیک ہے۔ امام کے ساتھ یہ سب یعنی مصائب ہے، ستم ہے، یہ ظلم ہے امام کے اوپر۔ شاید مثلا کسی امام کو شہید کیا جائے میدان قتل گاہ میں، اور امام کے سامنے اتنی بڑی بدتمیزی امام کے سامنے کی جائے اور اتنا بڑا الزام امام کو لگایا جائے، یہ دونوں مساوی ہیں۔ لیکن امام نے امامت کے لیے برداشت کیا، اس امر خدا کے لیے برداشت کیا۔ قیافہ شناس آیا، امام رضا دور تھے، وہ باقاعدہ وہ زمین میں شخم زنی میں مشغول تھے۔ قیافہ شناس نے امام جواد کی پنڈلیوں کو دیکھا اور دیکھا کہ اس بچے کی ساق پا جو ہے وہ اس شخص سے مل رہی ہے۔ بہر اس زمانے کا معیار تھا قیافہ شناسی کا، یعنی لوگ اس طرح جو ہے وہ قیافہ دیکھ کے پہچانتے تھے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے، اس قدر شک و شبہ رائج کیا تھا دشمنوں نے کہ اپنے گھر والے بھی جو ہے وہ امر امامت میں شک کر رہے تھے۔ اب آپ محسوس کیجئے، لیکن کیا ہے امام رضا علیہ السلام کی تدابیر، امام رضا علیہ السلام کا یہ تو کہتے ہیں نا عدو شود سبب خیر گر خدا خواہد، کہ دشمن بھی سبب خیر ہو جاتا اگر اللہ چاہے۔ مامون رشید امام رضا علیہ السلام کو لے کر آیا، مامون رشید لایا تھا اس لیے لے کر آیا تھا کہ امام کی شخصیت کو خراب کر سکے،
اور مختلف دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں کو اس نے جمع کیا، امام سے مناظرات کروائے. یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس نیت کے ساتھ کہ مناظرات میں علیہ باللہ امام جو ہے وہ ہار جائیں گے، لیکن امام کے علمی مناظرات سبب بنے کہ آپ کے علمی شہرت اور آپ کی امامت اور عام ہو جائے دنیا بھر میں. اس کے نتیجے میں تمام بڑی تعداد میں امامت کے باب میں جو انحرافی فرقے تھے وہ ختم ہو گئے، خاص کر واقفیہ. یعنی پھر امر امامت میں مشکلیں نہیں. جی مشکل ہے. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، جی بہت خوبصورت جو انحرافی فرقے سامنے آئے، جو شخصیات سامنے آئیں. چونکہ یہ ایک اس کے اوپر بات ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک طرح کا ایک سبق ہے، اس کے اندر ایک سبق آزمودہ چیز ہے. کیونکہ انسان کی جب تک آخری سانس تک وہ نہیں پہنچ جاتا، اس کو شیطان کے واروں سے، اس کے حملوں سے بچنا ہے. کس طرح بچانا ہے؟ کیونکہ جس طرح سے کلام پاک کے اندر گزشتہ انبیاء کی قوموں کا ذکر ہوا اور ان کو سامنے رکھا گیا کہ یہ ان قوموں کا یہ حال ہوا، اس وجہ سے گمراہ ہوئے، تو کہیں تم ان کے راستوں پہ نہ چلنا. تو اس کو ایز اے عبرت کے لیے کہ تاریخ کی عبرتیں ہیں، تو اس کو بیان کرنا بہت ضروری ہے. قبلہ فرحان ہدایتی صاحب بہت خوبصورت طریقے سے بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کا ذکر فرما رہے ہیں. قم المقدسہ تک ہماری گفتگو آپ کے ساتھ پہنچی تھی کہ آپ وہاں پر علیل ہوئی اور اس کے بعد آپ کا ہمیشہ کے لیے مدفن قم المقدسہ بن گیا، جو کہ ایک جنت کا ٹکڑا جو ہے وہ حدیث کے اندر آیا کہ وہ ایک بہشت کا ایک ٹکڑا ہے، جہاں پر بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کو اس جنت کے ٹکڑے نے ہمیشہ کے لیے اپنی آغوش میں لے لیا. تو جو وہاں پر آپ مدفن ہے، آپ وہاں مدفون ہوئی، وہاں پر آپ کی تربت ہے جو کہ مرجع خلائق ہے، پوری دنیا سے لوگ آپ کی زیارت کے لیے آتے ہیں. تو وہاں پر آپ کے ساکن ہونے پر، آپ کے قیام پر ہمیشہ کے لیے، جو قیامت تک کے لیے، اس کی کیا برکات دیکھتے ہیں. کیونکہ آپ لوگ ظاہری بات ہے وہاں پر پڑھتے بھی ہیں تو بہت ساری چیزیں مشاہدے میں بھی آتی ہیں، بہت ساری چیزیں کی فیلنگز ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ وہ برکات کن نگاہوں سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، کسی بھی میدان میں عروج اور ترقی حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی مشکل سے لڑنے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے. اگر انسان کے پاس علم نہیں ہوگا تو وہ نہ آگے بڑھ سکتا ہے، نہ مشکلات کو حل کر سکتا ہے. بی بی کے مدفن کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ بی بی کے وجود نے اس شہر کو شہر علم بنا دیا ہے، جہاں ہر شخص آتا ہے اور اس سمندر علم میں غوطہ زن ہو کر جواہرات اور موتی نکال کر اپنے وجود کو زیور علم سے آراستہ کر کے معصومہ قم کے عنایتوں کے زیر سایہ زندگی بسر کر کے سعادت کو اپنا مقدر بناتا ہے. اور دیکھیے، علم تنہا کافی نہیں ہے، علم کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے دامن میں. اگر علم کے مطابق عمل نہیں ہوگا تو وہ علم ضائع ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا. اور شیعوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ علم کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں. اور یہ برکات بہت ہیں بی بی کے مدفن کی، بی بی کے حرم کی فضائل و برکات بہت ہیں. بیان کرنے کے لیے اگر پوری رات انسان بیٹھ جائے تو ناکافی ہوگی. بس بی بی نے سب سے بڑا جو درس دیا ہے اپنی زندگی کا، وہ یہ درس ہے کہ دفاع حق کے لیے ہمیشہ آمادہ رہو، دفاع حق کے لیے قدم آگے بڑھاؤ، ولایت کے زیر سایہ زندگی بسر کرو. کیونکہ اگر ولایت کے زیر سایہ زندگی گزرے گی تو پھر کبھی انسان زگزکی بنے گا، کبھی سید علی خامنئی بنے گا، کبھی سیستانی بنے گا، کبھی ابوذر بنے گا، کبھی مقداد بنے گا، کبھی سلمان بنے گا. لیکن اگر شیطان کی ولایت میں زندگی بسر ہوگی تو انسان کبھی ابو جہل بنے گا، کبھی یزید بنے گا، کبھی ابو سفیان بنے گا. تو
علم کے مطابق علم حاصل کرے انسان، حق کے دفاع کے لیے ہمیشہ آمادہ رہے، اپنے قدم کو آگے بڑھائے اور منزل عروج کی طرف پرواز کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت طریقے سے شہزادی کی مدفن کی وجہ سے جو اس کو شہر علم کا درجہ حاصل ہوا، اور یقیناً اس وقت یہ میں پورے وثوق کے ساتھ جو ہے وہ یہ بات کہہ سکتا ہوں، علماء سامنے ہیں، اور کہیں سے کوئی کمی رہ جائے گی تو یقیناً آپ میری بات کو مکمل کریں گے، اور اس میں اصلاح کی گنجائش ہوگی تو اصلاح بھی کر دیں گے۔ آپ کے اس سہارے پر میں یہ بات آگے کرتا ہوں کہ میں اس پر پورا یقین ہے مجھے کہ اس وقت دنیا کا کوئی گوشہ، کوئی کنارہ، کوئی ایسا گاؤں، کوئی ایسا دیہات، کوئی ایسا شہر، کوئی ایسا قصبہ، کوئی ایسا منطقہ، قریہ باقی نہیں بچا کہ جہاں پر قم سے کوئی شعاع علم وہاں نہ پہنچی ہو، کوئی وہاں سے کوئی فاضل، کوئی طالب علم، کوئی وہاں سے نکل کر تبلیغ کے لیے نہ گیا ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا جو کرۂ ارض ہے، اس کو اس شہر قم نے علمی اس کی پیاس بجھانے کے لیے اس کو سیراب کیا ہے۔ یہ میرا ماننا ہے۔ اگر اس میں کہیں پر بھی اصلاح کی ضرورت ہے یا کہیں پر بھی کجی دیکھتے ہیں تو آپ دونوں حضرات سامنے ہیں، میری اصلاح کر سکتے ہیں۔ یہ میرا ماننا ہے جو میں نے جی ہاں اور عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، انسان اس دنیا میں کسی چیز کو اگر اچیو کرنا چاہتا ہے تو بغیر کوشش، کاوش اور محنت کے اچیو نہیں کر سکتا۔ تو پھر یہ کیسے انسان سوچ سکتا ہے کہ وہ جنت بغیر محنت کے اچیو کر لے گا؟ نہیں۔ دیکھیے حدیث مبارک ہے کہ بالعمل تحصل الجنہ لا بالعمل، جنت عمل کے ذریعے کمائی جاتی ہے، حاصل کی جاتی ہے، عمل یعنی آرزو اور امید کے ذریعے نہیں۔ اور معصوم کی یہ بھی حدیث ہے کہ اپنے وجود کی قیمت کو جنت کے عوض کسی اور دوسری چیز کے لیے مت بیچنا، تمہارے وجود کی، تمہارے جوہر کی قیمت جنت ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین تھوڑی سی گفتگو کو مزید جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے، ہمارا موضوع حضرت بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ سے امام علی رضا علیہ السلام تک ہے، کیونکہ اس کے درمیانی کا جو یہ عرصہ ہے، کیونکہ امام کے بھی جشن آنے والا ہے، تو اس کو عشر کرامت کے طور پر ہم ان ایام کو جو ہے وہ مناتے ہیں۔ تو اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ جو تاریخ کے اندر تاریخی حقائق ہیں، تاریخ کی عبرتیں ہیں، تاریخ کے اندر نصیحتیں ہیں، تاریخ کے اندر دشمنوں کی کارستانیاں ہیں، ان کی سازشیں ہیں، اور ان سازشوں پر سیاست الہیہ کس طور سے غالب آئی ہے، ان تمام چیزوں کو اپنے نوجوانوں کو ان سے آگاہ کریں، ان کی اذان عالیہ تک ان باتوں کو پختہ کر دیں، بٹھا دیں ان کو۔ تو قبلہ امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ اس زمانے میں مامون کی سازشیں کیا تھیں؟ قبلہ عسکری صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل، میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس سوال کے جواب دینے سے قبل ایک پورشن صرف میں پچھلے سوال کا صرف کنیکٹ کروں گا تاکہ بات کا تسلسل آ جائے مکمل طور پہ، کہ دیکھیے واقفیہ نے جو ایک باطل فکر تھی، ٹھیک ہے، جس میں علی ابن ابی حمزہ اور حسن بن قیام اور اس طرح کے جو لوگ تھے، سراح یہ شخصیتیں تھیں جو کوفے میں جنہوں نے باقاعدہ کیا نام ہے یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ امام علی رضا علیہ السلام امام نہیں ہیں۔ اس میں ایک دلیل کی طرف میں نے اشارہ کیا، وہ دلیل کیا تھی کہ امام رضا علیہ السلام کیا جو ہے ولادت دیر سے ہوئی۔ تو اس سلسلے میں لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، واقفیہ انہوں نے اپنے ہم نوا تیار کیے، کچھ غالی خریدے ان لوگوں نے، غلات، جس کے بارے میں انشاءاللہ ابھی وقت رہا تو ذکر آئے گا، وہ لوگ جو غلو کرتے تھے ائمہ کے سلسلے میں، انہوں نے خریدے باقاعدہ ہائر کیے، جن کا کام یہ تھا کہ امامت کے جو غلو کرنے والے جو لوگ تھے، ڈیٹیل سرچ کروں گا، ان کا اماموں سے کوئی تعلق نہیں تھا، اماموں کے دشمن تھے یہ باقاعدہ پیڈ ایجنٹ تھے بنی عباس کے، بنی امیہ کے زمانے میں، جن کو جو ہے وہ حکومت پیسے دیتی تھی۔ تو خلاصہ یہ کہ انہوں نے ہائر کیے غالیوں کو جنہوں نے امام کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ اس پہ انہوں نے ایک یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا کہ ان کے کیا اولاد نہیں ہے، لہٰذا جو ہے یہ آپ کی خدمت میں عرض کریں امام نہیں ہو سکتے، امام ختم ہو گئے۔ امام نے اس کے سلسلے میں جواب یہ دیا تھا، ایک شخص نے حسن بن قیام نے جب یہ سوال کیا تو امام نے کہا کہ عنقریب خدا مجھے ایک ایسا فرزند عطا کرے گا
کہ جس کے سبحان ذریعے اللہ. کیا نام ہے جو ہے وہ جس سے زیادہ بابرکت تر زمین میں کوئی مولود نہیں ہوگا. امام جواد علیہ السلام کے واہ. سلسلے میں امام علی علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایک ایسا مولود ہے کہ لم یولد مثلہ، یعنی ان سے پہلے برکت کے اعتبار سے کوئی بھی نہیں تھا اور کوئی بھی نہ ہوگا کبھی بھی سبحان آئندہ. یہ امام جواد علیہ السلام کی فضیلت کے سلسلے میں ایک تو یہ. دوسرا اعتراض جو کیا اللہ. علی بن ابی حمزہ بطائنی نے کیا، وہ کیا اعتراض کیا جو باقاعدہ اس کو امام کاظم علیہ السلام بغداد میں تھے اور آپ کی شہادت بغداد میں ہوئی. امام علی رضا علیہ السلام مدینے میں تھے، تو انہوں نے یہ ڈاؤٹ کریٹ کرنا شروع کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ امام نہیں ہے، کیونکہ الامام لا یغسلہ الا الامام ولا یدفنہ الا الامام ولا یکفنہ الا الامام، کہ امام کو غسل صرف امام دیتا ہے، امام کو کفن صرف امام دیتا ہے، امام کی تدفین صرف امام کرتا ہے. تو امام رضا علیہ السلام تو مدینے میں تھے، یہ اپنے بابا کی تدفین و تجہیز میں نہیں آئے، کیسے آئے؟ یہ تو مدینے میں تھے. امام نے کیا بہترین جواب دیا، کیونکہ یہ لوگ کربلا کی تاریخ پڑھ چکے تھے. امام نے یہ بتایا کہ یہ بتاؤ امام علی ابن الحسین یعنی زین العابدین علیہ السلام کوفے کے زندان میں تھے کہ نہیں؟ کوفے کے زندان میں ہونے کے باوجود بھی امام حسین علیہ السلام کو دفن کس نے کیا 3 دن کے بعد؟ 3 دن کے بعد. اللہ اکبر. سلام سید کس الشہداء. نے اللہ اکبر. امام حسین علیہ السلام کو دفن کس نے کیا؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے. اس بات پہ سب کا اعتراف تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے دفن کیا. امام سجاد امام علی رضا علیہ السلام نے پھر کہا کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے ممکن ہے کہ قید خانے میں رہنے کے باوجود بھی وہ معجزے سے کوفے سے کربلا آئے، اپنے بابا کو دفن کر کے پھر دوبارہ زندان میں چلے جائیں، تو ہمارے لیے کیوں نہیں ممکن ہے کہ ہم جو ہے وہ مدینے سے ہم بغداد آ جائیں اپنے بابا کی تجہیز و تکفین کے لیے؟ کہنے کا مقصد یہ کہ امام نے پروپیگنڈوں کا جواب دیا. اب آپ کی خدمت میں عرض کریں کیا نام ہے مامون رشید کے حوالے سے سوال آپ کا اسی سلسلے میں تھا کہ مامون رشید نے جو ہے کیا نام ہے کیا سازشیں رچی گویا امام علی رضا علیہ السلام کے خلاف. غالباً ایک بار اگر آپ سوال اپنا دوبارہ پٹ کر دیں. جی سوال یہی تھا کہ اس تاریخ میں یعنی اس زمانے میں اس کی مامون کی خصوصیت کے ساتھ اس نے امام کے ساتھ جو سازشیں کی ہیں اس میں سے کوئی خاص چیز بتائیے اس کی جو کہ اس کا جو اصل چہرہ ہے وہ عیاں ہو سکے. کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو جو ہے وہ عباسی خلیفہ کے طور پر ایک حاکم ایک اسلامی حاکم مانتے ہیں، مگر اس کا جو اصل چہرہ تھا اس نے جو سازش کی خاندان عصمت و طہارت کے ساتھ امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ وہ کیا تھی؟ دیکھیے کیا نام ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو تاریخ نے مشہور کیا کہ بہت علم دوست تھا. اور یعنی دیکھیے ایک عقل مند کی تعبیر ہوتی ہے. چھٹے امام کے سامنے چھٹے امام کسی شخص نے آ کے کسی اموی حاکم کے سلسلے میں کہا کہ وہ تو بہت عقل مند تھا، ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا نہیں وہ شیطنت تھی، ٹھیک ہے نا. عقل کی خاصیت یہ ہے کہ معبد بہ الرحمن واقتصب بہ الجنان. عقل کی خاصیت یہ کہ جس کے ذریعے اللہ کی عبادت ہوتی ہے اور جنت اس کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے. اب یہ 6-5 کرنا اور مثلا کیا جو ہے وہ لوگوں کو کے خلاف اور دین کے خلاف سازشیں رچنا یہ مکاری کہی جاتی ہے، وہ عقل مندی نہیں کہیں گے. تو اب مامون رشید کے سلسلے میں جو میں لفظ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں میں اس کو عقل مند نہیں کہوں گا. اگر عقل مند ہوتا تو ہرگز امام رضا کی امامت سے سر پیچی نہ کرتا، صحیح معنوں میں ان کو امام تسلیم کرتا، ہرگز امامت کی کرسی پہ نہ بیٹھتا. تو وہ عقل مند تو نہیں تھا، ہاں شاطر تھا. اس کے پاس بھی گویا کیا نام ہے وہی عقل تھی کہ جو اس کے اسلاف کے پاس تھی اموی سلسلوں میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیکن اس نے کیا کیا، اس نے اپنی اسٹریٹجی بدلی اسلام کے اور خاص کر امام رضا علیہ السلام کے خلاف. اس کے دل میں بھی بغض تھا، اس کے دل میں بھی کینہ تھا. اس کی سازش یہ تھی کہ کس طرح امام رضا علیہ السلام کی شخصیت کو علماء اور دانشور حضرات کے سامنے کم کیا جائے. کیونکہ دانشور طبقے میں اگر کسی کی شخصیت کم ہو گئی تو اس کے بعد عوام میں بھی شخصیت کو کم کیا جا سکتا ہے آسانی سے. تو اس نے کیا کیا، اس نے مختلف دنیا بھر کے اسکالرز، مختلف مذاہب کے اسکالرز، دانشور، پادری، علماء اور مثلا کیا نام ہے ربیز اور ہندوستان کے کہاں سے اور حجاز کے مختلف علاقوں سے مختلف فرق کے علماء اور مختلف زبانوں کے اور مختلف کتابوں کے علم رکھنے والے دانشوروں کو اس نے جمع کیا. جمع کرنے کے بعد
امام رضا علیہ السلام کے سے درخواست کی کہ میری خواہش ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان دانشوروں کے ساتھ مناظرہ کیجئے اور ان کے علمی سوالات کا جواب دیجئے، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو بھی اندازہ ہو کہ میں نے کس کو اپنا جو ہے ولی عہد بنایا، ٹھیک ہے، جبکہ پس پردہ اس کا منشا کچھ اور تھا، اس کے ارادے کچھ اور تھے۔ اب سنیں، جب کیا نام ہے امام رضا علیہ السلام کو مناظرے سے قبل جو خادم آیا بلانے کے لیے، سہل نام شخص تھا، وہ آیا بلانے، وہ آ کے امام رضا علیہ السلام سے کہتا ہے کہ مولا مامون نے آپ کو یاد کیا ہے، دربار میں مناظرے کے لیے علماء دانشور تیار ہیں۔ تو امام، کیونکہ یہ شخص جو تھا چاہنے والا تھا امام کا، تو امام نے کہا کہ سہل تم جانتے ہو اس وقت مامون جو ہے وہ افسوس کرے گا اور ہاتھ پہ ہاتھ ملے گا جس وقت وہ یہ دیکھے گا میں ہر کتاب کے دانشور کو اسی کی کتاب سے اور اسی کی زبان میں جواب دوں گا۔ روم سے آنے والے شخص کو میں رومی زبان میں جواب دوں گا، مثال کے طور پہ عبرانی کتاب کے عالم کو عبرانی زبان میں جواب دوں گا، نصرانی کو اس کی زبان میں جواب دوں گا، ہند سے آنے والے کو اس کی زبان میں جواب دوں گا۔ جب ہر فرقے اور ہر مکتب کے دانشور کو اس کی کتاب سے اور اس کی زبان میں جب جواب دوں گا تو یہ دیکھ کر مامون رشید افسوس کرے گا اور یہ کہے گا کہ اے کاش میں یہ مناظرے قائم نہ کرتا۔ تو آپ دیکھیں امام کو معلوم مامون رشید جو یہ مناظرے قائم کروا رہا ہے، یہ مناظرے جو آرگنائز کروا رہا ہے، یہ اس لیے نہیں کہ امام کے علم کو ظاہر کرنا چاہے، بلکہ ایک ساتھ دو کام تھا اس کا، ایک ساتھ یہ ایک تیر سے دو نشانے، یہ بہت امپورٹنٹ اس کا اینالائز کرنا۔ پہلا نشانہ کیا تھا؟ اس کو یہ معلوم تھا، کیا نام ہے، ایک تو یہ کہ وہ جو ظالم کا مزاج ہوتا ہے کہ شاید میں جیت جاؤں، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ جیت، تو دونوں پہلوؤں سے اس نے اپنے فیور میں کام کر رکھا تھا۔ کیا؟ اگر فرض کیجئے امام مناظرات میں علیہ باللہ امام کو شکست ہوتی ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دنیا کے سامنے امامت کے چہرے کو خراب کرے گا، ایک یہ صورت۔ دوسری صورت، اگر یہ امام مناظرے میں امام کامیاب ہوتے ہیں تو بنی عباس کا جو ہجوم تھا اس کے اوپر کہ تم نے کیسے شخص کو ولی عہد بنا رکھا، یہ امام کی اس فتح کو اپنے فیور میں استعمال کرے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ یہ کتنے یعنی کتنا شیطانی مزاج تھا اس کا، یعنی یہ واقعی شاطر مزاج، شیطانی مزاج تھا۔ تو یہ دونوں ایونٹ کو، چاہے وہ اس کے فیور میں ہو یا اس کے اگینسٹ ہو، یہ اپنے سلسلے میں۔ لیکن دیکھیں وہ تو وقتی فائدہ تھا، کیونکہ امام کو نہ اس ولی عہدی سے کوئی کیا نام ہے شوق تھا اس کا، نہ اس کرسی کی کوئی لالچ تھی۔ آپ کاخ میں رہنے کے بعد، محلوں میں رہنے کے بعد بھی زمین پر خادموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ جب خادم جو ہے ڈر کے مارے دور کھڑا رہتا تھا تو اس کو بلاتے تھے، غلاموں کو، سیافاموں کو، آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ بیٹھ کے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس کے خواب کو تو امام نے نقش برآب کیا، لیکن امام نے جو مناظرات ہوئے ہیں، مناظرات کا اس طرح جواب دیا ہے۔ اور آپ اس کی ایک مثال لیں، ایک شخص آیا، بہت نصرانی تھا، جناب عیسیٰ کے سلسلے میں جو ہے وہ کیا نام ہے مناظرہ کر رہا تھا۔ امام نے بہت ساری باتوں کا اس کا جواب دیا، اور جواب دیتے ایک مقام پہ جب بات آ کے رکی تو امام نے اس سے کہا کہ جناب عیسیٰ میں ساری بات اچھی تھی لیکن ایک بات اچھی نہیں تھی۔ کہا کیا؟ کہا کہ وہ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کہا کہ میں تو آپ کو بہت دانشور سمجھتا تھا، بہت لطیفہ بھی اور حقیقت بھی اور ایک بہترین برہان اور دلیل ہے۔ کہا کہ میں تو آپ کو بڑا دانشور سمجھتا تھا، آپ نے مختلف کتابوں سے اتنا بہترین مدلل عالمانہ جواب دیا، میں تو آپ سے بڑا عالم کسی کو نہیں سمجھتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اتنی معمولی اور سامنے کی چیز کا انکار کیا۔ جناب عیسیٰ کس قدر عابد تھے، ان کی عبادتیں عابد شب زندہ دار، اور دنوں میں بھی عبادت اور رات میں بھی قائم اللیل صائم النہار۔ امام رضا علیہ السلام نے وہی لہن اختیار کیا جو جناب ابراہیم نے انتخاب کیا تھا۔ کیا جناب امام رضا علیہ السلام نے کہا یہ بتاؤ اگر وہ عبادت کرتے تھے تو کس کی عبادت کرتے تھے؟ خدا تو کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ فبہت الذی کفر۔ تو اب اس کے بعد جیسے یعنی تو خون نہ نکلے، کوئی جواب ہی نہیں اس کے پاس، ٹھیک ہے۔ خوب یہ ائمہ علیہ السلام کا ایک فن رہا ہے، اور امام رضا علیہ السلام اور اس طرح کے میں مناظرات اگر اس کا تذکرہ کرتا چلوں تو بہت سارے مناظرات ہیں، لیکن وقت میں گنجائش نہیں۔ کہنے کا مقصد مامون رشید نے، ایک جملے میں عرض کروں، مامون رشید نے فضا ہموار، اس زمانے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں مختلف زبانوں سے کتابوں کا ترجمہ ہوتا تھا،
مختلف زبانوں سے عربی میں ترجمہ، دارالترجمہ باقاعدہ بنا تھا کہ جہاں مختلف زبانوں کے مترجمین حضرات کہ جن کا جو اسلام کے ایکسپرٹس نہیں تھے، جو مختلف زبانوں کے مثلا کتابوں کا جو ہے وہ عربی میں ترجمہ کرتے تھے، صرف کنورٹ کیا انہوں نے، نہ اس کا کوئی تعلیقہ، نہ اس کی کوئی تشریح. اس کے نتیجے میں کیا ہوا، ایک بڑا طبقہ جس کو پڑھنے کا شوق تھا تو اس نے مختلف لٹریچر پڑھنا شروع کی. آج بھی ہمارے بہت سارے جوان ہیں جن کو پڑھنے کا شوق ہے، لیکن ان سے بھی میری گزارش ہے کہ ہر لٹریچر کو آنکھ بند کر کے اٹھا کر نہ پڑھیں، بلکہ اس کو پڑھیں اور اس میں جہاں جہاں بھی ڈاؤٹ فل سیکشنز ہیں اس کو مارک کریں. مارک کرنے کے بعد جو آپ کے دانشور ہیں، جو علماء حضرات ہیں، جو دین شناس ہیں، جنہوں نے دین کو پڑھا ہے، ان سے جا کے سوال کیجئے، تاکہ حالت وہی نہ ہو کہ جو بنی عباس چاہتے تھے، فکری انحراف، لوگوں میں انتشار پھیلے، لوگ مذہبی اعتبار سے اپنے مذہب سے دور ہونے لگے. اور آج بھی یہی اسٹریٹجی دنیا ہے، ٹھیک ہے، کہ دانشور طبقے کو کس طرح منحرف کیا جائے، کس طرح دین سے دور کیا جائے. تو یہ بنی امیہ کے زمانے میں مامون رشید نے یہ سازش رچی تھی، ایک کتابوں کا مستقل ترجمہ کروانا، فلسفے میں اور منطق میں اور مختلف ادیان کی توحید اور ان کے عقائد اور ان کے نظریات کا یہ کہہ کے ایک کمپیریٹیو اسٹڈی ہوگی، ایک تقابلی مطالعہ ہوگا. اس عنوان سے ہم کتابوں کا ترجمہ کروا رہے ہیں، اور مختلف زبانوں کے علماء و دانشور جو ہیں وہ مسلمان بھی مختلف مذاہب اسلام میں پڑھیں گے. تو نتیجے میں کیا ہوا، کچھ لوگ جن کو پڑھنے کا شوق تھا لیکن ان کا نفس ضعیف تھا، ان کی عقل اتنی پختہ نہیں تھی، وہ متاثر ہوئے، وہ انحراف کا شکار. تو یہ کیا تھا، ایک سازش تھی بنی عباس کی، خاص کر کیا نام ہے مامون رشید کی، تاکہ اس طرح لوگوں کو موضوع سے دور کیا جا سکے، دین اسلام میں انحراف ایجاد کیا جا سکے. جی بالکل صحیح، بہت عمدہ گفتگو قبلہ آپ کے ساتھ چل رہی ہے. تھوڑا سا آپ کو چونکہ جلدی بھی جانا تھا تو میں کوشش کروں گا کہ ایک آپ کی خدمت میں ایک سوال ابھی تھوڑی دیر میں اور رکھ دیا جائے. قبلہ فرحان صاحب، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے بھی چونکہ بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے ذات سے جو نور پھوٹا، جو پوری دنیا کے گوشے گوشے تک گیا ہے، ان کی وہاں پر مدفن ہونے کی وجہ سے، ان کے وہاں پر سکون اختیار کرنے کی وجہ سے، اس کے اوپر بہت خوبصورت بات کی. اب ذرا بی بی کی زیارت کی فضیلت اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ اس پر ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کیا تاکید فرمائی ہے اور اس پر کیا اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بی بی کی خصوصیت یہ ہے کہ بی بی کی زیارت معصومین علیہم السلام نے کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں. معصومین علیہم السلام نے بی بی کی زیارت کی تاکید فرمائی ہے. اور یہاں پر چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث مبارک کو پیش کرنا چاہوں گا. امام فرماتے ہیں کہ اللہ کا ایک حرم ہے، وہ ہے مکہ، رسول کا ایک حرم ہے، وہ ہے مدینہ، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک حرم ہے، وہ ہے کوفہ، اور ہم اہل بیت علیہم السلام کا حرم ہے، وہ ہے قم مقدس. تو بی بی کے مقام اور فضیلت اسی سے واضح ہو جاتی ہے کہ بی بی کا حرم اہل بیت علیہم السلام ہے. بی بی کریمہ اہل بیت علیہم السلام ہے. اور اس کے بعد آخری جو فقرہ ہے امام کا، امام فرماتے ہیں کہ جس نے بھی معصومہ کی زیارت کی اس پر جنت واجب ہے. اور امام رضا علیہ السلام کی بھی حدیث مبارک امام نے فرمایا کہ جس نے معصومہ کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی. اللہ اکبر. دیکھیے، زیارت پر جب بھی انسان جائے، جب بھی زیارت کرے تو معصومین علیہم السلام کو حاضر و ناظر جان کر زیارت کرے. دیکھیے یہاں پر امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا ایک فقرہ پیش کرنا چاہوں گا. جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اشہد انک تسمع کلامی وترد سلامی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے کلام کو، میری بات کو سن رہے ہیں اور میرے سلام کا جواب دیتے ہیں. تو دیکھیے شہود وہاں ہوتا ہے جہاں حضور ہو. تو انسان جب بھی زیارت پر جائے
امام کو حاضر و ناظر جان کر زیارت کرے، معصومین علیہ السلام کو حاضر و ناظر جان کر زیارت کرے. اور بی بی کی فضیلت تو اسی سے آشکار ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے بی بی کی زیارت کا وہی ثواب ہے رکھا ہے جو اپنی زیارت کا ہے. یعنی جس نے بی بی معصومہ قوم کی زیارت کی گویا اس نے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی. یہاں پر بی بی کے فضائل کے نقطے کے حوالے سے ایک نقطہ عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیے بی بی کا علمی مقام کیا ہے. دیکھیے شہر مقدس قم شہر علم ہے، بی بی کے علمی فضیلت، علمی مقام کیا ہے. ایک مرتبہ ساتویں امام سفر میں ہیں، کچھ لوگ مدینے سے آتے ہیں، امام کے گھر تشریف لاتے ہیں، ان کے کچھ سوالات ہیں تو امام موجود نہیں ہیں اس وقت. بی بی کی خدمت میں اپنے سوالات رکھتے ہیں، بی بی سوالات کے جوابات لکھ کر ان کے حوالے کرتی ہیں، وہ لے کر واپس اپنے وطن کی طرف رخ کرتے ہیں. راستے میں امام کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے گھر گئے تھے، آپ سے کام تھا، کچھ سوالات تھے، آپ سے جوابات طلب کرنے تھے، تو آپ کے گھر سے یہ جوابات ملے ہیں، آپ دیکھیے انہیں. امام وہ سوالات پر نظر ڈالتے ہیں، جوابات کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد عجیب جملہ کہتے ہیں. امام کہتے ہیں فداہا ابوہا، 3 مرتبہ کہتے ہیں فداہا ابوہا، فداہا ابوہا، اس کا باپ اس پر قربان ہو جائے. تو یقیناً یہ جوابات جو دیے ہیں بالکل صحیح ہیں، بالکل درست ہیں. تو اس سے امام بی بی کی علمی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے اور آشکار ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ، بہت خوبصورت. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مختصر سی کال لوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب میں نواز بٹ پیرس. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. محسن شارٹ اینڈ سویٹ. محترم مکرم اور مائے آپ کی خدمت میں اسلامی عقیدت. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور چاند علامات ایک سوال. بسم اللہ. یعنی یہ تمہارا یعنی ائمہ کرام جو محمد کے مسلمان یہ رہنمائی رائے راست پر لانے کے لیے امت کو تشریف لائے ہیں، ان کے اقوال ذری کو عملاً بنانے ہم اگر تو دنیا سمجھ سکتی ہے، حقوق کی آباد حقوق بات بھی پاسداری ہو سکتی ہے. پھر امت میں یہ اختلاف کس بات کا کہ یہ ہمارا اسی پہ آ رہا ہوں. بہت اچھا. عوام کا مطلب یہ کہ رہنمائی کے لیے آئے. بالکل شکریہ. اپنی خوشی دعا میں جان کے بہت شکریہ نواز بٹ صاحب، بہت شکریہ. قبلہ کو چونکہ جلدی جانا بھی ہے تو ایک سوال اور کرتا چلوں. قبلہ غلات کا آپ نے ذکر کیا، ان کی امام سے دشمنی ہے کیا؟ کیوں یہ ہر زمانے میں حائر ہوتے ہیں؟ آج بھی حائر ہوئے ہیں، وہی کام کر رہے ہیں جو 1000 سال پہلے کر رہے تھے. کیا ہے، کیا ان کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میرا ہر دور میں امام اور امامت کے دشمن تو گزرے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب تک امام کی حیات ہے امام کے دشمن بھی باقی رہیں گے. خوب دشمن مختلف صورت و شکل میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. بہرحال یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بہت امپورٹنٹ ہے. جو بھی سن رہا ہے بڑے اطمینان کے ساتھ سنیں. نہیں سمجھ میں آئے تو یہ ویڈیو اس کو بار بار اس کو دیکھیں اور دوسرے بزرگ اپنے علاقے کے دانشور اور علماء حضرات سے ان سے کنسلٹ کریں. بالکل سمجھنا، کمپریہنشن پراپر طریقے سے سمجھنا اس کا بہت ضروری ہے. دیکھیے غلات جو لفظ ہے، ٹھیک ہے، یہ غالی کی جمع ہے. غالی سنگولر ہے اور غلات جو ہے اس کا جمع. اور یہ اس کا روٹ یعنی اصل غلوف جو ہے وہ اسی سے ڈرائیوڈ ہے. غلوف یعنی مثلا بڑھانا چڑھانا، کسی بھی چیز میں اضافہ کرنا، ٹھیک ہے. خوب عقائد کے باب میں یہ غالی ان افراد کو کہا جاتا تھا. 3 طرح کے لوگ تھے انفیکٹ غالی، ٹھیک ہے، 3 طرح کے. ان میں غالی جو لوگ بنے، میں پہلے ان کی کیٹیگریز بتا دوں، پھر اس کے بعد بتاؤں گا غالی کن لوگوں کو کہا جاتا ہے. غالی کچھ لوگ جو بنے وہ سارے لوگ ایسے نہیں تھے جو امام کے دشمن تھے، بہت امپورٹنٹ ہے. کچھ لوگ غالی بنے کہ جن کو ائمہ سے محبت تھی، جن کو ائمہ سے لگاؤ تھا، جو ائمہ کو عظیم سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن کیا تھا، وہ سادہ فکر تھے، کوتا فکر تھے. ان کے پاس پراپر کمپریہنشن نہیں تھا، ان کی فکر پختہ نہیں تھی.
ان کی یعنی نادان معرفت کا دشمنوں نے غلط فائدہ اٹھایا، ٹھیک ہے، جن کو ائمہ سے عشق تھا، ائمہ سے لگاؤ تھا، ان کی پاک معرفت یعنی ان کی پاک عشق کو، نادان معرفت کو یعنی کمزور معرفت کا دشمن نے فائدہ اٹھایا۔ ایک طبقہ تو غالیوں کا فائدہ اٹھا لیا۔ دوسرا طبقہ وہ تھا غالیوں کا کہ جو باقاعدہ منحرف ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، دوسرا طبقہ وہ تھا جو باقاعدہ منحرف ہو چکے تھے اور فکر میں ان کے بالکل کج فکری آ گئی تھی، فکر میں جیسے مثال کے طور پہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ واقفیہ نے جو ہے انہوں نے غالیوں کو باقاعدہ استعمال کیا تاکہ جو ہے وہ جو مذہب سے جن کا کوئی تعلق نہیں تھا، صرف ان کو مذہب ختم کرنا تھا۔ تیسرا طبقہ وہ تھا کہ جن کو باقاعدہ حکومت پیسے دیتی تھی، وقت کے ظالم حضرات، وقت کے بادشاہ، وقت کے حکام پیسہ دے کے اپوائنٹ کرتے تھے کہ وہ معاشرے میں فکری اعتبار سے اس طرح کے نظریات اور عقائد کو پیش کریں کہ کمزور طبقہ جو معاشرے کا ہوتا ہے فکری اعتبار سے، وہ طبقہ جو انحراف اور انتشار کا شکار ہو۔ خوب یہ تین طبقہ تھا غالیوں کا۔ یعنی اب فکری اعتبار سے کتنے حصوں میں غالی تقسیم ہوتے ہیں؟ فکری اعتبار سے غالی 3 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غالی کسے کہتے ہیں میں اس لفظ کی وضاحت کرتا چلو، آپ نے بارہا ناظرین نے سنا ہوگا مختلف پروگراموں میں، غالی اس کو کہتے ہیں کہ جو دین اور مذہب میں زیادتی ایجاد کرے، ایسے نظریات اور ایسے عقائد پیش کرے کسی کے بارے میں، کسی نبی کے بارے میں، کسی امام کے بارے میں، کسی ولی خدا کے بارے میں، کہ جو اس نبی یا اس ولی خدا کو یا اس امام کو اس کی حدوں سے بڑھا دے، جو کہ خود وہ ولی خدا یا وہ امام یا وہ نبی خود اس نظریے کا قائل نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ رسول خدا جو اپنے آپ کو نہیں سمجھتے ہیں، ہم اگر وہ عنوان رسول خدا پہ دیں گے تو یہ رسول خدا کی شان میں محبت کا اظہار نہیں بلکہ توہین ہے۔ مولا کائنات جو اپنے آپ کو نہیں سمجھتے ہیں، اگر ہم مولا کائنات کو وہ کہیں گے اور اس سے مولا کائنات ناراض بھی ہوتے ہیں تو یہ مولا کائنات سے دوستی نہیں بلکہ دشمنی ہے۔ اگزامپل دیتا چلوں، ٹھیک ہے۔ 3 میں غالی تقسیم ہوئے تھے۔ ایک وہ طبقہ تھا غالیوں کا کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کریں جو حضرت علی کو علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کہتا تھا، جن کو علی اللہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی حضرت علی علیہ السلام کی الوہیت کا قائل تھا کہ علی خدا ہے، علی خدا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ خود مولا کائنات ان سے بیزار تھے۔ مولا کائنات امام رضا علیہ السلام کی مناظرے پہ وجد کرنے والا اگر ذرا سا اس مناظرے کے ٹکڑے کو سمجھ لے جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ٹھیک ہے، کہ امام رضا علیہ السلام نے اس نصرانی سے کہا کہ امام جناب عیسیٰ تو عبادت ہی نہیں کرتے تھے، خوب اس نے جواب دیا کہ یہ تو تعجب کی بات ہے کہ آپ جیسے دانشور یہ کہے۔ خوب امام رضا نے جواب کیا دیا تھا کہ خوب اگر عبادت کرتے تھے تو کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہی حال مولا ان غالیوں سے کہ جو مولا کائنات کی الوہیت کے قائل ہیں، ان سے بھی جا کے اگر کہا جائے کہ خوب اگر علی عبادت کرتے تھے تو کس کی عبادت کرتے تھے؟ کوئی خدا تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے؟ کیونکہ خدا خود اپنی ذات کا مسجود ہوتا ہے، خدا خود اپنی ذات کو سجدہ نہیں کرتا ہے، ایسا عقلی اعتبار سے ایک محال شے ہے۔ خیر، ایک کامن سینس بھی ہے۔ ایک وہ طبقہ تھا جو حضرت علی کو، جن سے مولا کائنات بیزار تھے، جن سے مولا کائنات کو چڑ تھی، جن سے مولا کائنات کو نفرت تھی، جن پر مولا کائنات نے اور دیگر اماموں نے لعنت بھیجی ہے، کیونکہ یہ سبب بنے کہ دشمن نے جو ہے وہ علی کے چاہنے والوں یا مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی ہے، یہ سبب بنے ہیں یہ لوگ۔ یعنی اگر فرض کیجئے ایک عام مسلمان کہ جو مثال کے طور پہ حضرت علی کو کیا نام ہے نیک جانتا ہے، حضرت علی کو اچھا جانتا ہے، لیکن حضرت علی کی امامت کا قائل نہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں، ان کی امامت کا قائل نہیں، اگر اس کے مقابل میں یہ شخص آئے تو اس کی مثال، جو غالی ہے، جو حضرت علی کو خدا کہتا ہے، تو اس کی مثال ایک کافر کی ہوگی، اس کی مثال نجس کی۔ مولا کائنات نے امام رضا علیہ السلام نے ان کو ناصبی کہا ہے۔ اللہ اکبر، ایک ہی سکے کا دوسرا رخ ہے نا، ایک ہی سکے کا دوسرا رخ ہے۔ یہ دشمن ہے اہل بیت کے۔ اہل بیت جس طرح ہم اہل بیت کے دشمن سے بیزار ہوں گے، جس طرح ایک نجس انسان سے ہم بیزار ہوں گے، اسی طرح ہم کو بیزار ہونا ہوگا ان غلات سے بھی جو حضرت علی کو خدا کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حضرت علی کے امتیاز کو، پوری زندگی کی عبادت اور بندگی کو ان سے چھین لیتے ہیں۔ یہ ایک طبقہ وہ تھا کہ جو حضرت علی علیہ السلام کو خدا جانتا تھا۔ دوسرا طبقہ کون سا تھا؟ دوسرا طبقہ تھا جن کو مفوضہ بھی کہا جاتا ہے۔ مفوضہ ایک طبقہ تفویض کی ایک اصطلاح وہ ہے کہ جو اہل سنت میں استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اشاعرہ اور کیا نام ہے جبر و تفویض کے مقابل میں، ٹھیک ہے،
मुफव्विदा, एक मुफव्विदा वो उनको कहा जाता है कि जो इस बात के कायल हुए कि खुदा ने कायनात को खल्क किया, कायनात को खल्क करने के बाद अब अम्र तख्लीक जो है वो कायनात के कामों की जिम्मेदारी वो अब जो है वो इमामों के हवाले कर दी। अब ये खुदाई कर रहे हैं, अब खुदा बैठा है, खुदा अब कुछ नहीं कर रहा। जी बताइए जरा। इसको कहते हैं तफवीज़, इसको कहते हैं तफवीज़, यानी अब खुदा के हिचकारे फारसी में कहते हैं कि खुदा किसी काम का नहीं है, अलयाज़ु बिल्लाह, अब जो कुछ भी है ये अहले बैत के हाथ में है, इसे तफवीज़ कहते हैं। ये भी नजरिया देखने में तो बड़ा मीठा लगता है, सही। यानी बहुत किबला तीसरा ग्रुप भी हो जाए, सिर्फ 1 मिनट रह गया मेरे पास, तीसरा ग्रुप भी हो बस जाए। मैं अपनी बात बिस्मिल्लाह। ये देखने में तो, लेकिन ये भी क्या है, मुफव्विदा, ये भी मुनहरिफ है। तीसरा तबका जो था कि जो जिन्होंने इनहराफ किया वो कौन लोग हैं? ये तीसरा ग्रोह वो ग्रोह था कि जो आपकी खिदमत में अर्ज करें इस बात के, इस नजरिए के कायल था कि हम अगर इमामों की इमामत के कायल हो जाएं तो हमें ना नमाज पढ़ने की जरूरत है, ना रोजा रखने की जरूरत है, ना हज पे जाने की जरूरत है, ना किसी फरीजे को अंजाम देने की जरूरत है। कोई भी फरीजा हमारे लिए बस काफी है कि हम इमाम को इमाम मानते हैं। ये भी एक किस्म का गुलू है, जिसकी दूसरी क्या नाम है, मुर्जिया भी इनको कहा जाता है। तो ये 3 ग्रोह था कि जो हर जमाने में सूरतें बदल के, शक्लें बदल के जाहिर होता है कि जो सबसे बड़ा खतरा है आइम्मा अलैहिस्सलाम के लिए, शायद खूली, यजीद, शिम्र से या जैसा या उससे बदतर नुकसान जो है वो इन लोगों ने पहुंचाया आइम्मा अलैहिस्सलाम को। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ हमारी कौम के बच्चों को इस शर से महफूज रहना बहुत जरूरी है। मैं अलबत्ता माजरत चाहूंगा, मेरे पास एक मिनट है, मैं इसलिए आपसे इजाजत चाहूंगा। अच्छा, जज़ाकल्लाह। हम अपने दोनों अपने मेहमान गिरामी के इंतहाई मशहूर भी हैं और ममनून भी हैं कि आपने हमेशा की तरह अपना कीमती टाइम एक मरतबा फिर अहले बैत टीवी को दिया और हमारा मौजू जनाब मासूम खुम सलामुल्लाह अलैह से इमाम रिज़ा इस्लाम तक, मगर उसके अंदर जो तारीखी इबरतें थी, उसके अंदर जो चीज़ें थी वो यकीनन बिल्कुल उसी तरह से आज भी उन्हीं शराइत के साथ दुश्मन भी काम कर रहा है और उन्हीं शराइत के साथ मुहिब्बीन भी काम कर रहे हैं। तो हमें इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए हमने पूरी कोशिश की कि अपने टाइम में रहते हुए आपके अज़ान आलिया तक उन तमाम चीज़ों को पहुँचाएं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का टाइम तमाम हो गया। हम इंतहाई मशकूर और ममनून हैं मौलाना मिर्ज़ा अस्करी साहब के, आपने हमें कुवैत से ज्वाइन किया। मौलाना फरहान हिदायती साहब हमारे साथ मुक़द्दसा से शामिल थे।